बायोपल्स में खुशामदीद। साइंस की दुनिया से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप कायनात, जिंदगी और साइंस के हैरत अंगेज राज जानना चाहते हैं तो बायोपल्स को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। आज हमारे पास रिचर्ड डॉकिंस की मशहूर किताब अनवीविंग द रेनबो का मवाद है। ये किताब एक बहुत पुराने सवाल को छेड़ती है, क्या साइंस और शायरी एक दूसरे के दुश्मन हैं? जी, यानी क्या कायनात के राज जान लेने से उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है या और भी बढ़ जाती है? बिल्कुल। तो आज की इस गुफ्तगू में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे कि क्या वाकई साइंस शायरी की कातिल है या फिर खुद शायरी का सबसे बड़ा जरिया। और ये सवाल शुरू होता है शायर जॉन कीट्स के एक मशहूर इल्ज़ाम से। उसने न्यूटन पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने कौसे कज़ा की साइंसी वजाहत करके उसकी सारी शायरी ही ख़त्म कर दी। और डॉकिंस की ये पूरी किताब इसी एक इल्ज़ाम का जवाब है। जी, आज हम इस किताब के पहले 2 अब्वाब का जायजा लेंगे, ये समझने के लिए कि डॉकिंस अपनी दलील की बुनियाद कैसे रखते हैं। बिल्कुल, तो चलें इसकी पहली बुनियाद से शुरू करते हैं। किताब का आगाज़ एक ऐसे ख्याल से होता है जो पहली नज़र में थोड़ा अजीब लगता है। डॉकिंस लिखते हैं, हम मरने वाले हैं, और यही बात हमें खुशकिस्मत बनाती है। जी, और ये पढ़कर एक लम्हे के लिए इंसान रुक जाता है कि भाई इसका क्या मतलब हो सकता है। हाँ बिल्कुल, खुशकिस्मती मरने में कैसे हो सकती है? तो वो दरअसल हमारे वजूद की जो नाकाबिले यकीन नायाबी है ना, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। डॉकिंस कहते हैं कि उन तमाम लोगों के बारे में सोचें जो पैदा हो सकते थे मगर नहीं हुए। अच्छा। वो तमाम मुमकिना इंसान जो आपकी जगह हो सकते थे, जिनके जीन्स का मजमुआ जरा सा भी मुख्तलिफ होता, वो कभी इस दुनिया में नहीं आएंगे। यानी अरबों खरबों मुमकिना वजूदों के समुंदर में से हम वो चंद खुशकिस्मत हैं जिन्हें जिंदगी का मौका मिला। बिल्कुल, हमारा वजूद में आना किसी कायनाती लॉटरी जीतने जैसा है जिसके इम्कानात ना होने के बराबर थे। यानी खुशकिस्मती इस बात में है ही नहीं कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे, बल्कि इस बात में है कि हमें जिंदा रहने का मौका मिला। ये तो सोचने का एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ जाविया है। जी, और ये सिलसिला सिर्फ हमारे वालिदैन तक महदूद नहीं। किताब में माहिर हैवानियात डेसमंड मॉरिस की एक शानदार मिसाल दी गई है। हाँ, वो नेपोलियन वाली? जी वही। डॉकिंस बताते हैं कि मॉरिस के पुरखों में से एक नेपोलियन की फौज में सिपाही था। जंग के दौरान एक तोप का गोला उसके बिल्कुल करीब से गुजरा। अगर वो गोला 1 इंच भी उधर या उधर होता तो वो शख्स मर जाता, और अगर वो मर जाता तो उसकी नस्ल वहीं खत्म हो जाती और सदियों बाद पैदा होने वाले डेसमंड मॉरिस का कोई वजूद ही ना होता। वाह जी, कोई वजूद ना होता। अब जरा सोचें, तारीख में ऐसे कितने वाकयात हुए होंगे। किसी कुरूने वुस्ता के किसान की एक छींक, किसी का घोड़े से गिर जाना। कोई भी छोटा सा वाकया तारीख का धारा बदल सकता था और हमारा वजूद ही मिटा सकता था। ये सोचकर तो वाकई अक्ल दंग रह जाती है कि हम कितने नाजुक धागों से बने हुए हैं। सही। डॉकिंस वक्त के बारे में भी एक दिलचस्प तस्वर पेश करते हैं। वो इसे मूविंग स्पॉटलाइट कहते हैं, यानी चलती हुई रोशन लकीर। जी, मतलब अरबों साल का माजी और अरबों साल का मुस्तकबिल अंधेरे में है, और हम इस वक्त उस रोशन लकीर के बिल्कुल नीचे खड़े हैं। ये बजाते खुद एक मौजज़ा नहीं तो और क्या है। बिल्कुल। और सिर्फ वक्त ही नहीं, जगह भी। हमारा सयारा जमीन, जिसे गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। हाँ, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। जी, जिंदगी के लिए बिल्कुल मौजू जगह। कायनात की वुसअत में ऐसे सयारे मिलने का इम्कान भी इंतहाई कम है। डॉकिंस एक खलाई जहाज की मिसाल देते हैं। अच्छा। जिसके मुसाफिर लाखों साल की नींद के बाद जब एक सरसब्ज सयारे पर आंख खोलते हैं तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पाते। डॉकिंस कहते हैं कि हम सब इसी खलाई जहाज के मुसाफिर हैं। वाह। हम करोड़ों साल की अदम मौजूदगी की नींद से बेदार हुए हैं एक ऐसी दुनिया में जो जन्नत की तरह है। हमारा मसला सिर्फ ये है कि हम पैदा होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता होश संभालते हैं, इसलिए हमें इस मौजज़े का एहसास ही नहीं होता। ये बहुत आम सवाल है। तो डॉकिंस कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें बताती है कि हम यहाँ क्यों हैं और कैसे हैं।
زندگی صرف روزی روٹی کمانے کا نام تو نہیں ہے؟ صحیح. جس طرح ہم تاج محل کی قدر کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں ہمارے ماضی کے بارے میں بتاتا ہے، اسی طرح سائنس کی بھی ایک ثقافتی قدر ہے. یہ ہمیں ہماری کائناتی تاریخ بتاتی ہے. لیکن اس احساس کو برقرار رکھنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جسے ڈاکنز شناسائی کا نشہ یا اینستھیٹک آف فیملیئرٹی کہتے ہیں. شناسائی کا نشہ مطلب روزمرہ کی چیزوں کو بار بار دیکھ کر ان کی حیرت ختم ہو جاتی. بالکل. سورج کا نکلنا، بادلوں کا بننا، پھولوں کا کھلنا، یہ سب ہمارے لیے عام باتیں بن جاتی ہیں. ہم اس معجزے کے عادی ہو جاتے ہیں جس میں ہم جی رہے ہیں. تو پھر اس نشے کو، اس غفلت کو توڑا کیسے جائے؟ کیا ڈاکنز اس کا کوئی حل بھی بتاتے ہیں؟ ہاں، وہ کچھ طریقے بتاتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں جو ہماری دنیا کی نہیں لگتیں. مثال کے طور پر اسکویڈ کو دیکھیں. اسکویڈ؟ اچھا. ڈاکنز کہتے ہیں کہ وہ ایسی مخلوق ہیں جیسے مریخ سے آئی ہوں. ان کی جلد ایک زندہ ویڈیو اسکرین کی طرح ہے جس پر رنگوں اور نمونوں کی لہریں مسلسل دوڑتی رہتی ہیں. وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنا رنگ بدل سکتے ہیں. میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے. یہ واقعی حیران کن ہے. وہ صرف ماحول میں چھپنے کے لیے رنگ نہیں بدلتے، شاید ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں. بالکل. اور ڈاکنز یہاں ایک انتہائی دلچسپ قیاس آرائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اسکویڈ اپنی جلد سے سوچتے ہوں؟ کیا اپنی جلد سے سوچتے ہوں؟ جی. جس طرح ہمارے دماغ میں نیورونز کے پیٹرن بنتے ہیں، شاید ان کی جلد پر رنگوں کے یہ پیٹرن ان کے خیالات ہوں. یہ صرف ایک خیال ہے، لیکن یہ آپ کو ایک عام سمجھی جانے والی مخلوق کو بالکل نئے انداز سے دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے. واہ، یہ تو کسی سائنس فکشن فلم جیسا خیال ہے. یہ شناسائی کے نشے کا بہترین توڑ ہے. اچھا، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے اپنے اندر جھانکنا. ہم اپنے جسم کو ایک واحد چیز سمجھتے ہیں، ہے نا؟ ہاں بالکل. لیکن حقیقت میں یہ 100 ٹریلین خلیوں کا ایک شہر ہے، اور ہر خلیہ خود اتنا پیچیدہ ہے کہ اس میں ایک پورا شہر آباد ہو سکتا ہے. ڈاکنز تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارے خلیے خود اربوں سال پہلے چھوٹے بیکٹیریا کی کالونیاں تھیں جو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھ گئیں. مطلب ہم خود بیکٹیریا کا ایک چلتا پھرتا بہت بڑا شہر ہے؟ بالکل یہی. یہ تصور ہی انسان کا پرسپیکٹو بدل دیتا ہے. لیکن میرے خیال میں جو سب سے طاقتور طریقہ ڈاکنز بتاتے ہیں وہ ارجیاتی وقت کا ہے، یعنی جیولوجیکل ٹائم. جی. ہمارا دماغ دن، مہینے، سال تو سمجھ سکتا ہے، لیکن جب بات لاکھوں اور اربوں سال پر آتی ہے تو ہمارا دماغ جواب دے جاتا. جی. اور اسی لیے ڈاکنز ہمیں کچھ ذہنی مشقیں کرواتے ہیں تاکہ ہم اس وسعت کا کچھ اندازہ لگا سکیں. کتاب میں ایک مثال یہ ہے کہ اگر آپ ایک سال کی تاریخ کو ایک صفحے پر لکھیں اور ان صفحات کو ایک دوسرے پر رکھتے جائیں، ٹھیک ہے، تو انسانی تاریخ کی تمام کتابیں، یعنی جب سے ہم نے لکھنا شروع کیا ہے، ان کا ڈھیر آپ کے گھٹنوں تک بھی نہیں پہنچے گا. صرف گھٹنوں تک؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اب سنیے، اگر آپ اسی ڈھیر کو استعمال کرتے ہوئے 50 کروڑ سال پرانے ٹرائلوبائٹ فوسل کے زمانے تک پہنچنا چاہیں تو ان کتابوں کا ڈھیر 56 کلومیٹر اونچا ہو جائے گا. 56 کلومیٹر؟ یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ سے 6 گنا اونچا، صرف ایک چھوٹے سے فوسل تک پہنچنے کے لیے. جی. تو اس ڈھیر میں ہماری پوری تاریخ ایک دھول کے ذرے کے برابر بھی نہیں. یہی وہ جھٹکا ہے جو ڈاکنز ہمارے ذہن کو دینا چاہتے ہیں. ایک اور مثال بازوؤں کو پھیلانے کی ہے. ہاں، یہ بھی بہت زبردست ہے. اگر آپ اپنے بازو پوری طرح پھیلائیں اور فرض کریں کہ زندگی کا آغاز آپ کی بائیں ہاتھ کی انگلی کے نوک سے ہوا اور آج کا دن آپ کے دائیں ہاتھ کی انگلی کی نوک پر ہے، ٹھیک ہے، تو اس پورے پھیلاؤ میں ڈائناسورز کا خاتمہ آپ کے دائیں ہتھیلی پر کہیں ہوا تھا. اور پوری انسانی تاریخ فرعون مصر سے لے کر آج تک وہ کہاں آئے گی؟ وہ سب کا سب ناخن کاٹنے سے جو ذرہ پیدا ہوتا ہے اس میں سما جائے گا. یہ سن کر تو انسان خود کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہے، لیکن ایک عجیب سی حیرت بھی ہوتی ہے. یہ پرسپیکٹیوز بدلنا، عام چیزوں کو غیر معمولی انداز میں دکھانا، یہ تو روایتی طور پر شاعروں کا کام سمجھا جاتا رہا ہے. بالکل صحیح.
اور یہی ایک بہترین موقع ہے ڈاکنز کی اگلی بڑی دلیل کی طرف بڑھنے کا، جو وہ ڈرائنگ روم آف ڈیوکس نامی باب میں دیتے ہیں۔ جی، ڈاکنز کہتے ہیں کہ شناسائی کا نشہ توڑنا شاعروں کا کام ہونا چاہیے، لیکن المیہ یہ ہے کہ تاریخ میں بہت سے بڑے شاعروں نے سائنس کو یکسر نظر انداز کیا، جو کہ حیرت اور الہام کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ وہ W.H. آڈن کا ایک قول ہے نا کہ وہ سائنسدانوں کے سامنے خود کو ایک پھٹے حال پادری کی طرح محسوس کرتے ہیں جو ڈیوکس سے بھرے ڈرائنگ روم میں آ گیا ہو۔ جی بالکل وہی، یعنی وہ سائنسدانوں کے کام سے مروب تو تھے، لیکن انہیں لگتا تھا کہ شاعری اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ ان کا خیال تھا کہ سائنس چیزوں کے بارے میں ہے، انسانوں کے جذبات کے بارے میں نہیں۔ اور ڈاکنز اس بات کو بالکل نہیں مانتے؟ بالکل نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس صرف چیزوں کو نہیں بدلتی، یہ کائنات میں ہماری جگہ کے بارے میں ہماری سمجھ کو بدل دیتی ہے، یہ ہماری سوچ کو بدلتی ہے۔ ایک شاعر کے لیے اس سے بڑا موضوع اور کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح۔ اس کے برعکس ولیم بلیک جیسے عظیم شاعر تو سائنس سے خوفزدہ تھے۔ انہوں نے نیوٹن اور بیکن جیسے سائنسدانوں کو خوفناک آہینی بھوت قرار دیا۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ سائنس دنیا کی روح کو ختم کر رہی ہے۔ جی، اور ڈاکنز کے نزدیک یہ شاعرانہ صلاحیت کا بہت بڑا ضیاع تھا۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، یعنی جو جذبہ، جو پراسراریت کا احساس بلیک کو روحانیت کی طرف لے گیا، ڈاکنز کے مطابق وہی جذبہ سائنسدانوں کو کائنات کے راز جاننے کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، فرق صرف یہ ہے کہ سائنسدان اس پر اسراریت سے صرف لطف اندوز نہیں ہوتا، وہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہیں سے کتاب کا مرکزی نقطہ سامنے آتا ہے، یعنی کیٹس کا نیوٹن پر وہ مشہور الزام۔ جی، کہ اس نے قوس قزح کو ادھیڑ کر، اس کے رنگوں کی فزکس بتا کر اس کی ساری شاعری ختم کر دی۔ کیٹس کے نزدیک سائنس ہر چیز کے پر کاٹ دیتی ہے اور تمام اسرار کو بے روح قوانین میں بدل دیتی ہے۔ اور ڈاکنز کی پوری کتاب اسی ایک خیال کے خلاف ایک طویل اور پرجوش دلیل ہے۔ بالکل۔ تو ڈاکنز کے نزدیک وہ کیا چیزیں ہیں جو اس سائنسی حیرت، اس سائنسی شاعری کو اصل میں خطرے میں ڈالتی ہیں؟ ظاہر ہے وہ کیٹ سے تو متفق نہیں۔ وہ 3 بڑے خطرات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پہلا ہے جعلی سائنس یا سوڈو سائنس، علم نجوم، پیرانارمل اور اس طرح کی چیزیں۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ یہ چیزیں لوگوں کے اندر موجود حیرت اور تجسس کے جذبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یہ آسان بنے بنائے جوابات دیتی ہیں اور اصل گہری اور زیادہ شاندار سائنسی حقیقت کی طرف جانے سے روکتی ہیں۔ اور دوسرا خطرہ؟ دوسرا خطرہ ہے پوسٹ ماڈرنزم۔ یہ ایک فکری تحریک ہے جس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ کوئی معروضی حقیقت یعنی آبجیکٹیو ریالٹی نہیں ہوتی، ہر چیز صرف ایک کہانی یا نیریٹو ہے۔ یہ پوسٹ ماڈرنزم والا نقطہ تھوڑا پیچیدہ ہے، یعنی یہ کہنا کہ سائنس بھی بس ایک کہانی ہے، جیسے کوئی قدیم دیومالائی کتھا، اس سے تو سائنس کی بنیاد ہی ہل جاتی ہے۔ بالکل، اور ڈاکنز کے لیے یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اگر کوئی معروضی حقیقت ہی نہیں تو پھر حیرت کیسی؟ پھر تو قوس قزح کی سائنسی وضاحت اور کسی قدیم قبیلے کی قوس قزح کی کہانی میں کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ دونوں بس کہانیاں ہیں۔ جی، یہ رویہ سائنسی تجسس کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ کتاب میں کینیوک مین کی مثال دی گئی ہے، جو شمالی امریکہ میں ملنے والا 9000 سال پرانا ڈھانچہ تھا۔ اچھا۔ مقامی قبائل نے اپنے عقائد کی بنیاد پر اس پر سائنسی تحقیق روکنے کی کوشش کی، یہ کہہ کر کہ سائنس کی کہانی ان کے عقیدے کی کہانی سے برتر نہیں ہے۔ اور تیسرا خطرہ تو شاید ہم اپنے ارد گرد بہت دیکھتے ہیں، سائنس کو بہت زیادہ آسان بنانا، جسے ڈمبنگ ڈاؤن کہتے ہیں۔ جی، یعنی سائنس کو صرف رنگ برنگے دھماکوں اور تفریحی کرتبوں کے طور پر پیش کرنا۔ بالکل۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ اس سے شاید بچے تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائیں، لیکن یہ سائنس کی اصل روح کو مسخ کر دیتا ہے۔ سائنس کی اصل خوبصورتی اس کی گہرائی میں ہے، اس کی منطق میں ہے، نہ کہ چند دھماکوں میں۔ یہ واقعی افسوس کی بات ہے کہ D.H. لارنس اور W.B. ییٹس جیسے بڑے شاعر بھی سائنس کے مخالف تھے۔ ڈاکنز لکھتے ہیں کہ ییٹس اپنے بڑھاپے میں شاعری کے لیے ایک نئے موضوع کی تلاش میں تھے۔ جی۔ اور اسی دوران ان کے گھر سے صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پر دنیا کی سب سے بڑی دوربین نصب تھی۔ اگر وہ ایک بار وہاں جا کے آسمان کو دیکھ لیتے تو شاید ان کی شاعری کو ایک نئی کائناتی جہت مل جاتی، لیکن وہ اپنی ہی بنائی ہوئی روحانی دنیا میں قید رہے۔ بالکل،
اور آخر میں پھر بات کیٹس پر آ جاتی ہے۔ ڈاکنز کیٹس کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کیٹس نے سائنس سے تھوڑا سا بھی الہام لیا ہوتا تو وہ شاید اور بھی عظیم شاعر ہوتے۔ کیونکہ سائنس پراسراریت کو ختم نہیں کرتی۔ ختم نہیں کرتی، یہ اسے ایک نئی، کہیں زیادہ گہری اور حقیقی سطح پر لے جاتی ہے۔ حیرت کا وہ جذبہ جو کیٹس کو یونانی دیومالا کی طرف لے گیا، وہی جذبہ ایک سائنسدان کو بگ بینگ اور بلیک ہولز کے راز جاننے پر رخصاتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ ہم جس چیز کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، سائنس اسی میں کائنات کی سب سے بڑی شاعری ڈھونڈ لیتی ہے۔ ہمارا وجود، وقت کی وسعت، یہ سب معجزے ہیں جن کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ بالکل، یہ حیرت کا وہ احساس ہے جو ہم میں سے اکثر کھو چکے ہیں، اور سائنس اسے واپس لانے کا ایک سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ کیٹس کا نیوٹن پر الزام ایک بہت بڑی غلط فہمی پر مبنی تھا۔ ہاں، کوسے قزح کی فزکس جان لینے سے اس کی خوبصورتی ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ جان کر کہ سورج کی بے رنگ روشنی کیسے بارش کے ننھے قطروں سے گزر کر 7 رنگوں میں بکھر جاتی ہے، اس کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک گہری عقلی خوبصورتی ہے۔ اگلی گفتگو میں ہم اسی نقطے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ نیوٹن کا قوس قزح کو ادھیڑنا محض رنگوں کی وضاحت پر ختم نہیں ہوا۔ جی، بلکہ اس نے ایک ایسا دروازہ کھولا جس سے ہم کائنات کے دور دراز ستاروں کے راز بھی جاننے لگے۔ ہم دیکھیں گے کہ سائنس کس طرح ستاروں سے آنے والے پیغام کو پڑھتی ہے اور ایک ایسی حیرت کو جنم دیتی ہے جس کا کیٹس نے شاید تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ ہمارا انسانی دماغ افریقہ کے سمانہ میں چھوٹے چھوٹے قبائل میں رہنے کے لیے لاکھوں سال کے ارتقاء سے گزرا ہے۔ اسی لیے ہم آج کی دنیا میں معمولی اتفاقات پر بھی حیران ہو جاتے ہیں، اور ان میں کوئی مافوق الفطرت معنی تلاش کرنے لگتے ہیں۔ جی، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری شاعرانہ حیرت کا پیمانہ بھی اسی پرانے دماغ کے مطابق بنا ہو اور ہم ابھی تک کائنات کی اس بے پناہ وسعت اور عظمت کو پوری طرح قبول کرنے سے قاصر ہیں جو سائنس نے ہم پر آشکار کی ہے؟ پچھلی بار ہم نے جان کیٹس اور نیوٹن کی بحث پر بات ختم کی تھی کہ سائنس نے قوس قزح کی شاعری چھین لی۔ جی، اور آج ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ رچرڈ ڈاکنز کی کتاب انویونگ دا رینبو کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ شاعروں اور سائنسدانوں میں اتنی دوری کیوں ہے؟ اور کیا یہ الزام سچ ہے کہ سائنس دنیا کو بے رنگ کر دیتی ہے؟ بالکل، یا پھر کیا حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے؟ آج اسی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو شروعات ایک بہت ہی آپ کہیے کہ دلچسپ کال سے کرتے ہیں۔ مشہور شاعر ہیں WH Auden۔ جی میں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب میں سائنسدانوں کی محفل میں ہوتا ہوں تو مجھے ایک غریب پادری کی طرح محسوس ہوتا ہے جو غلطی سے نوابوں کے ڈرائنگ روم میں آ گیا ہو۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے نا؟ مطلب اتنا بڑا شاعر اور سائنسدانوں کے بیچ میں اتنا کمتر محسوس کر رہا ہے، ایسا کیوں؟ دیکھیے، یہ صرف آڈن کا احساس نہیں تھا، یہ ایک پوری ثقافتی تقسیم کی علامت ہے۔ آڈن نے یہ بھی کہا کہ شاعری سائنسدانوں کی تعریف نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے کارنامے چیزوں سے جڑے ہوتے ہیں، انسانوں سے نہیں۔ اچھا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ احساس صرف ایک طرف سے نہیں ہے۔ بہت سے سائنسدان بھی شاعروں کے بارے میں، ادیبوں کے بارے میں بالکل ایسا ہی سوچتے ہیں کہ یہ لوگ تو بس خیالی دنیاؤں میں رہتے ہیں۔ یعنی دونوں طرف ایک غلط فہمی کی دیوار ہے۔ بالکل۔ کتاب میں ایک آکسفورڈ کی صحافی کی مثال ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یونیورسٹی میں میں نے جان بوجھ کر کسی سائنس کے طالب علم سے دوستی نہیں کی۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ لوگ صبح 9 بجے لیکچر لینے جاتے تھے، لیب میں کام کرتے تھے، ان کی زندگی بہت بورنگ لگتی تھی، بے رنگ، جبکہ آرٹس والے رات گئے تک فلسفے پر بحث کرتے تھے۔ اور یہ کوئی نیا رویہ بھی نہیں ہے۔ ولیم بلیک نے تو سائنس کو سٹیل کا خوفناک شکنجہ کہہ دیا تھا۔ جی ہاں، اور DH لارنس کی وہ شکایت کہ علم نے سورج کو گیس کا ایک دھبوں بھرا گولا بنا کر مار دیا ہے۔ تو آخر یہ دشمنی ہے کیوں؟ کیا اس کی بنیاد واقعی یہی عقیدہ ہے کہ سائنس دنیا سے اس کی روح چھین لیتی ہے؟ بالکل۔ ساری بحث گھوم پھر کر وہیں کیٹس کے قوس قزح والے اعتراض پر آ جاتی ہے کہ نیوٹن نے اسے عام چیزوں کی ایک بے رنگ فہرست بنا دیا۔ لیکن ڈاکنز کا جو بنیادی نقطہ ہے
اور اس کتاب کا مقصد بھی یہی ہے، وہ یہ ثابت کرنا ہے کہ کیٹس اور یہ تمام شاعر بالکل غلط تھے۔ اچھا، ان کے مطابق سائنس حیرت کو ختم نہیں کرتی، وہ تو اسے کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ اصل شاعری تو ان کے نزدیک خود سائنس کے اندر ہے۔ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ مطلب سائنس تو فارمولے ہیں، ڈیٹا ہے، ٹھوس حقائق ہیں، یہ شاعرانہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا E=mc² میں بھی شاعری ہے؟ اس کا سب سے خوبصورت جواب فزکس کے ماہر رچرڈ فائنمن نے دیا تھا۔ اوہ، فائنمن، جی۔ ان کے ایک آرٹسٹ دوست نے ان سے یہی شکایت کی کہ تم سائنسدان ایک پھول کو کاٹ کر اس کا تجزیہ کر کے اس کی ساری خوبصورتی ختم کر دیتے ہو۔ صحیح۔ تو فائنمن نے جواب دیا کہ دیکھو، میں بھی اس پھول کی وہ خوبصورتی دیکھ سکتا ہوں جو تم دیکھتے ہو، اس کے رنگ، اس کی ساخت، میں سب کی تعریف کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے اس میں ایک گہری، ایک اندرونی خوبصورتی بھی نظر آتی ہے۔ واہ، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ رنگ لاکھوں سال کے ارتقاء کا نتیجہ ہیں جو کیڑوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ مجھے اس کے اندر کی وہ پیچیدہ مشینری نظر آتی ہے۔ تو سائنس تو خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، اسے کم نہیں کرتی۔ واہ، یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹن نے قوس قزح کو تباہ نہیں کیا، بلکہ اس کی ایک ایسی گہرائی دکھائی جو پہلے نظر ہی نہیں آتی تھی۔ بالکل، اس کی ایک بیک سٹوری بتا دی، اور کیا شاندار بیک سٹوری ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، نیوٹن کی اس سادہ سی وضاحت نے کہ سفید روشنی 7 رنگوں کا مجموعہ ہے، ایک بالکل نئی سائنس کو جنم دیا، اسپیکٹروسکوپی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یوں سمجھیں کہ یہ ستاروں سے آنے والی روشنی کا فنگر پرنٹ لینے جیسا ہے۔ جس طرح ہر انسان کا فنگر پرنٹ الگ ہوتا ہے، اسی طرح ہر عنصر، مطلب ہائیڈروجن، ہیلیم، ان سب کا روشنی کا فنگر پرنٹ بھی منفرد ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس فنگر پرنٹ سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے؟ اسی فنگر پرنٹ کو پڑھ کر آج ہم کروڑوں نوری سال دور ستاروں کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ وہ کس چیز سے بنے ہیں۔ کیا واقعی؟ جی، ان کا درجہ حرارت کتنا ہے، وہ کتنی تیزی سے گھوم رہے ہیں، ہم سے دور جا رہے ہیں یا قریب آ رہے ہیں۔ کائنات کے پھیلنے کا یعنی بگ بینگ کا سب سے بڑا ثبوت وہ اسی ٹیکنیک سے ملا ہے۔ ہو، تو اب آپ بتائیں، کون سی کہانی زیادہ شاعرانہ ہے؟ ایک دیمالائی کہانی کہ قوس قزح دیوتاؤں کا پل ہے، یا یہ سائنسی حقیقت کہ وہ کائنات کے سب سے بڑے راز کھولنے کی چابی ہے؟ جب اس طرح سے دیکھیں تو واقعی سائنسی وضاحت میں ایک عظمت ہے، ایک ہیبت ہے۔ مطلب حقیقت تصور سے زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے۔ ڈاکنز کا یہی مرکزی خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی کائنات جو سمجھ میں آنے والے قوانین پر چلتی ہو، وہ ایک ایسی کائنات سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے جس میں ہر چیز ناقابل اعتبار جادو سے ہوتی ہو۔ جادو تو ایک طرح سے سستا جواب ہوا۔ بالکل، اصل خوبصورتی تو حقیقت کے ان قوانین کو سمجھنے میں ہے۔ اچھا، آپ نے جادو کا ذکر کیا تو سائنس فکشن کا خیال آیا۔ بہت سے لوگ تو اپنی حیرت کی پیاس سائنس فکشن سے بجھاتے ہیں۔ ڈاکنز اچھی اور بری سائنس فکشن میں کوئی فرق کرتے ہیں؟ جی، وہ اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اچھی سائنس فکشن، جیسے جولز ون کی کہانیاں، وہ ایک منظم کائنات کے اصولوں پر چلتی ہیں۔ مطلب مصنف فطرت کا کوئی ایک قانون بدل سکتا ہے، جیسے روشنی سے تیز سفر، لیکن پھر پوری کہانی اس بدلے ہوئے قانون کے منطقی نتائج پر چلتی ہے۔ اس میں قانون کی حکمرانی رہتی ہے، اسرار ہوتا ہے، جادو نہیں۔ لیکن ایک منٹ، بہت سے لوگ سٹار وارز کو بہترین سائنس فکشن مانتے ہیں۔ اس میں دی فورس تو ایک طرح کا جادو ہی ہے، تو کیا وہ بری سائنس فکشن ہوئی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ڈاکنز یہاں تفریح کی بات نہیں کر رہے، وہ فکری دیانتداری کی بات کر رہے ہیں۔ جب آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے والی سستی راہ اپناتے ہیں تو آپ حیرت کے جذبے کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جاسوسی کہانی لکھنے جیسا ہے جس میں آخر میں پتہ چلے کہ قاتل ایک بھوت تھا۔ یہ تو قاری کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اسی سلسلے میں کتاب میں ٹی وی سیریز دی ایکس فائلز پر بھی سخت تنقید ہے۔ اسے خطرناک کیوں کہا گیا ہے؟ جی، اس لیے کہ اس کا فارمولا ہی یہی تھا کہ ہر ہفتے ایک عقلی سائنسی وضاحت ہوتی تھی اور ایک مافوق الفطرت یعنی سپر نیچرل وضاحت، اور آخر میں ہمیشہ سپر نیچرل وضاحت ہی ٹھیک نکلتی تھی۔ بالکل۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ جب آپ بار بار کروڑوں لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ سائنس اور منطق ہمیشہ غلط ہوتی ہیں اور جادو یا سازش ہی اصل حقیقت ہے، تو یہ صرف فکشن نہیں رہتا۔
لیکن یہ صرف تفریح نہیں ہے، کیا لوگ اسے سچ مان لیتے ہیں؟ شاید سب نہیں، لیکن یہ ایک غیر عقلی سوچ کو فروغ دیتا ہے۔ وہ اس کا موازنہ ایک ایسی جاسوسی سیریز سے کرتے ہیں جس میں ہر ہفتے مجرم ایک مخصوص نسل کا شخص ہی نکلے۔ کوئی اعتراض کرے تو پروڈیوسر کہہ سکتا ہے یہ تو فکشن ہے۔ صحیح، لیکن اس کا ایک لاشعوری اثر تو ہوگا۔ جی، اسی طرح مسلسل غیر عقلی سوچ کو فروغ دینا بھی ایک طرح کا پروپیگنڈا بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نکتہ سمجھ میں آیا۔ تو اگر اصل شاعری جادو میں نہیں ہے تو پھر سائنس میں کہاں ہے؟ کوئی ٹھوس مثال؟ سب سے بہترین مثالوں میں سے ایک چارلز ڈارون کی کتاب آن دی اوریجن آف اسپیشیز کا آخری پیراگراف ہے۔ اچھا۔ تصور کریں، ڈارون نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام مکمل کیا ہے، اور وہ اسے ایک الجھے ہوئے کنارے یعنی ٹینگلڈ بینک کے منظر پر ختم کرتے ہیں۔ ایک ندی کا کنارہ جہاں طرح طرح کے پودے، پرندے، کیڑے مکوڑے سب ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر انحصار کر رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس تمام پیچیدگی میں ایک عظمت ہے، اور یہ سب کچھ فطرت کے چند سادہ قوانین سے پیدا ہوا ہے۔ یہ واقعی بہت شاعرانہ منظر کشی ہے، اتنی زیادہ پیچیدگی کا اتنے سادہ اصولوں سے پیدا ہونا۔ بالکل۔ یا پھر ولیم بلیک کی وہ نظم، ریت کے ایک ذرے میں ایک دنیا دیکھنا اور ایک جنگلی پھول میں جنت۔ جی، بہت مشہور ہے۔ یہ سننے میں بہت صوفیانہ لگتا ہے، لیکن ڈاکنز کہتے ہیں کہ ایک سائنسدان اسے لفظی معنوں میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ آج کوانٹم فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کے تمام قوانین ایک ذرے کے اندر بھی کام کر رہے ہیں۔ واہ! اور ایک جنگلی پھول کا ڈی این اے وہ اربوں سال کی ارتقائی تاریخ کی پوری کہانی ہے۔ یہ جنت سے کم ہے کیا؟ اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ سائنسدان اور صوفی یا شاعر دونوں ایک ہی حیرت سے شروع کرتے ہیں، بس ان کے جواب دینے کا طریقہ الگ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ دونوں ایک ہی کائنات کو دیکھ کر مسحور ہوتے ہیں۔ صوفی اسے اسرار میں ڈوب کر کہتا ہے یہ ناقابل بیان ہے، اور سائنسدان بھی وہی حیرت محسوس کرتا ہے، لیکن وہ بے چین ہو کر کہتا ہے یہ ناقابل یقین حد تک خوبصورت ہے۔ آؤ معلوم کرتے ہیں یہ کام کیسے کرتا ہے۔ آخر میں کتاب اس نقطے پر زور دیتی ہے کہ سائنس کا مقصد صرف ٹیکنالوجی بنانا نہیں ہے۔ جی، یہ اس کا ایک نتیجہ ضرور ہے، لیکن اصل مقصد نہیں۔ جس طرح ہم شاعری، موسیقی پر وقت اور پیسہ خرچ کرتے ہیں کیونکہ زندگی صرف زندہ رہنے سے زیادہ ہونی چاہیے، صحیح۔ اسی طرح سائنس بھی انسانی ثقافت کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اس کا اصل مقصد کائنات کو اور اس میں اپنی جگہ کو سمجھنا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سائنس اور شاعری کے بیچ کی یہ دوری ایک گہری غلط فہمی ہے۔ سائنس حیرت کو ختم نہیں کرتی، بلکہ اسے مزید گہرا اور بامانی بنا دیتی ہے۔ بالکل۔ حقیقت کی خوبصورتی کسی بھی افسانے سے کہیں زیادہ عمیق اور شاعرانہ ہے۔ اور اصل شاعری کائنات کو چلانے والے ان بنیادی قانونوں میں پوشیدہ ہے۔ جی ہاں۔ آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں سامعین کے لیے ایک خیال چھوڑنا چاہوں گی جو کتاب میں بھی ہے۔ ضرور۔ ڈاکنز تصور کرتے ہیں کہ اگر تاریخ کے عظیم فنکار سائنس کے نظریات سے متاثر ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیسا فن تخلیق ہوتا؟ وہ کہتے ہیں ذرا سوچیں، بیتھوون کی ارتقائی سمفنی کیسی ہوتی، یا ہیڈن کا پھیلتی کائنات پر لکھا گیا نغمہ، یا ملٹن کی ملکی وے پر ایک رزمیہ نظم۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم کس عظیم فن سے محروم ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ مصنوعی تقسیم آج بھی موجود ہے۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ اگر حقیقت اتنی دلچسپ ہے تو پھر لوگ اسرار اور توہم پرستی کی طرف کیوں مائل ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رچرڈ ڈاکنز کی کتاب ان ویونگ دی رینبو پر ہماری گفتگو کے تیسرے حصے میں خوش آمدید۔ پچھلے حصوں میں ہم نے سائنس اور شاعری کے تعلق پر بات کی، اور آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں، وہم اور حقیقت۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر انسان سائنسی حقیقتوں کے مقابلے میں مافوق الفطرت کہانیوں، علم نجوم اور ایسی چیزوں میں زیادہ کشش کیوں محسوس کرتا ہے۔ ڈاکنز اپنی کتاب کے ایک حصے کو بڑا دلچسپ نام دیتے ہیں، ڈیلیوژن سیکشن۔ جی، ڈیلیوژن سیکشن۔ اور اس میں ہوڈ ونکڈ ود فیری فینسی جیسے ابواب ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ کچھ لوگ اسرار کے پردے میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور اگر سائنس وہ پردہ ہٹا دے تو انہیں لگتا ہے جیسے ان کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کیونکہ ڈاکنز یہیں سے اپنی دلیل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر حیران ہونے
اور تجسس کی ایک فطری بھوک ہے۔ سائنس اس بھوک کو پورا کرنے کا سب سے بہترین، سب سے شاندار طریقہ ہے، لیکن اکثر اس پر توہم پرستی، علم نجوم اور پیرانارمل جیسی چیزیں قابض ہو جاتی ہیں۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر لوگ ٹھوس سائنسی وضاحتوں کے بجائے ان باطل تصورات کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ سچائی کو قبول کرنا بظاہر اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ چلیں اسی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ڈاکنز علم نجوم ایسٹرولوجی پر خاصی سخت تنقید کرتے ہیں۔ وہ اسے صرف غلط نہیں کہتے بلکہ ایک ایستھیٹک افرنٹ یا جمالیاتی توہین قرار دیتے ہیں۔ یہ بہت سخت الفاظ ہے نا؟ جی بالکل، اور وجہ یہ ہے کہ ڈاکنز کے نزدیک کائنات کی جو وسعت اور پیچیدگی ہے، اس کے سامنے یہ خیال کہ آپ کی پیدائش کے وقت چند سیاروں کی پوزیشن آپ کی پوری زندگی کا فیصلہ کر دے، یہ نہ صرف غیر منطقی ہے بلکہ کائنات کی عظمت کی توہین ہے۔ اچھا۔ لیکن لوگ اس پر یقین کرتے ہیں کیونکہ یہ آسان جواب دیتا ہے۔ اس کی کچھ عملی وجوہات بھی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اخبارات میں جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں وہ اتنی مبہم اور عمومی ہوتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہر شخص پر فٹ ہو جاتی ہیں۔ مثلاً آج آپ کو ایک چیلنج کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بالکل، لیکن ہمت سے کام لیں۔ یہ بات تو ہر روز ہر کسی پر لاگو ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ بارنم ایفیکٹ والی بات ہے، جہاں کوئی بھی بیان اتنا عمومی ہو کہ ہر کوئی اس سے خود کو جوڑ لے۔ لیکن لوگ صرف ان پیش گوئیوں کو ہی کیوں یاد رکھتے ہیں جو سچ ثابت ہوں؟ اور یہیں پر انسانی نفسیات کا وہ پہلو کام کرتا ہے جسے کانفرمیشن بائس کہتے ہیں۔ اچھا۔ یعنی ہم لاشعوری طور پر صرف وہی معلومات یاد رکھتے ہیں جو ہمارے پہلے سے موجود عقائد کی تائید کرے۔ اگر 1000 پیشگوئیوں میں سے ایک بھی اتفاقاً سچ ہو جائے تو ہمارا دماغ کہتا ہے، دیکھا، میں تو پہلے ہی جانتا تھا۔ اور باقی 999 کو بھول جاتا ہے؟ جی، ان کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ ڈاکنز اس میں ایک اور دلچسپ پہلو بھی شامل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی امتیازی لیبلنگ ہے۔ امتیازی لیبلنگ؟ یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح ہم نسل یا قوم کی بنیاد پر لوگوں کے بارے میں دقیانوسی تصورات قائم کرنے کو برا سمجھتے ہیں، اسی طرح پوری انسانیت کو محض 12 راشیوں یا سٹار سائنز میں بانٹ دینا بھی اتنا ہی مضحکہ خیز اور غیر منصفانہ ہے۔ صحیح۔ یہ سوچنا کہ دنیا کے کروڑوں لوگ جو برج اسد کے تحت پیدا ہوئے، ان سب کی شخصیت ایک جیسی ہوگی، یہ عقل کے بالکل خلاف ہے۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور دلیل ہے، اور کتاب میں اسی نفسیات سے جڑا ایک واقعہ بھی ہے جہاں ایک ٹی وی روحانی عامل کا پردہ فاش کیا جاتا ہے۔ وہ واقعہ تو اور بھی حیران کن ہے۔ جی، وہ مائیکل شرمر کا واقعہ ہے۔ انہوں نے ایک مشہور ٹی وی شو میں ایک روحانی عامل کو چیلنج کیا جو دعویٰ کرتا تھا کہ وہ حاضرین کے مردہ رشتہ داروں سے بات کر سکتا ہے۔ شرمر نے ثابت کر دیا کہ وہ شخص صرف جادو کے عام کرتب استعمال کر رہا تھا، جیسے کولڈ ریڈنگ، جس میں وہ لوگوں کے تاثرات سے اندازے لگا رہا تھا۔ جی بالکل، عمومی اندازوں سے معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ اور سب سے حیران کن بات تو حاضرین کا رد عمل تھا، ہے نا؟ مجھے تو لگا تھا کہ وہ سچ جان کر خوش ہوں گی یا کم از کم غصہ کریں گی، لیکن انہوں نے الٹا پردہ پھاش کرنے والے کو ہی برا بھلا کہا۔ یہی تو سمجھ نہیں آتا، یہ انسانی نفسیات کی کون سی عجیب منطق ہے؟ یہی اس واقعے کا سب سے اہم پہلو ہے۔ حاضرین نے شرمر پر غصہ کیا کہ اس نے ان کی امید اور یقین کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اچھا، اس سے پر یہی وفا ہے کہ بہت سے لوگ حقیقت جاننے کے بجائے ایک خوش فہمی یا آرام دہ وہم میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ڈاکنز کے مطابق یہی وہ نقطہ ہے جہاں سائنس اور توہم پرستی کا راستہ الگ ہوتا ہے۔ ایک منظم کائنات جس کے اصولوں کو سمجھا جا سکتا ہے، وہ ایک ایسی کائنات سے کہیں زیادہ خوبصورت اور حیرت انگیز ہے جو کسی منموجی جادو کے رحم و کرم پر ہو۔ اور یہ جو آرام دہ وہم ہے، اسے بیچنے اور پھیلانے میں میڈیا کا تو بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ڈاکنز نے خاص طور پر مشہور ٹی وی سیریز دی ایکس فائلز کا ذکر کیا ہے۔ بالکل، وہ ایک زمانے میں میری بھی پسندیدہ سیریز تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کسی ایک شو کا نہیں بلکہ اس بیانیے کا ہے جو ایسے شوز منظم طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ دی ایکس فائلز کا فارمولا یہ تھا کہ ہر ایپیسوڈ میں ایک پراسرار واقعہ ہوتا ہے۔ ہاں، ایک ایجنٹ سائنسی وضاحت دیتی تھی، اسکلی، اور دوسرا ملڈر مافوق الفطری وضاحت پر یقین رکھتا تھا۔ اور آخر میں ہمیشہ ملڈر ہی صحیح نکلتا تھا۔ ہمیشہ۔ جی، یعنی یہ صرف تفریح نہیں،
یہ لاشعوری طور پر ایک پیغام دے رہا ہے کہ سائنس ہمیشہ محدود، بورنگ اور اکثر غلط ہوتی ہے۔ بالکل، اور پر اسرار وضاحتیں ہمیشہ سچی اور دلچسپ، اور یہ جب بار بار ہفتے در ہفتے دہرایا جائے تو ذہن پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ڈاکنز اس کا موازنہ ایک ایسے فرضی کرائم شو سے کرتے ہیں جس میں ہر ہفتے مجرم ہمیشہ ایک سیاہ مشتبہ شخص ہی نکلتا ہو۔ اچھا۔ اگر ایسا شو سال ہا سال چلے تو کیا اس سے لوگوں کے ذہنوں میں تعصب پیدا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ اسی طرح جب ایک مشہور شو مسلسل یہ دکھاتا ہے کہ سائنسی سوچ غلط ہے تو یہ ایک غیر عقلی رویے کو فروغ دیتا ہے۔ یہ تفریح کے پردے میں ذہن سازی ہے۔ اور ان شوز کا کیا جہاں نام نہاد روحانی طاقت کے مالک لوگ ٹی وی پر آ کر چمچ ٹیڑھے کرتے ہیں یا لوگوں کے ذہن پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ان کا فارمولا تو اور بھی سادہ ہے۔ عام جادوگروں اور شبدہ بازوں کو ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ واقعی مافوق الفطرت طاقتوں کے مالک ہوں۔ ڈاکنز اسرائیل کی ایک باپ بیٹے کی جوڑی کی مثال دیتے ہیں جو ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ بیٹا آنکھوں پر پٹی باندھ کر بتا دیتا تھا کہ اس کے والد نے کون سی چیز اٹھائی ہے۔ لیکن اگر یہ اتنا عام کرتب ہے تو لوگ اسے سچ کیوں مان لیتے ہیں؟ کیا ٹی وی کی اسکرین پر نظر آنے سے کوئی بھی چیز معتبر ہو جاتی ہے؟ بالکل۔ جب ایک معتبر نیوز چینل یا ٹی وی پروگرام اسے پیرانارمل کہہ کر پیش کرتا ہے تو عام ناظرین اسے سچ مان لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ صرف ایک تفریحی کرتب ہے۔ جی، اور ڈاکنز یہاں ایک بہت ہی زبردست نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص واقعی ٹیلی پیتھی جیسی کوئی نئی سائنسی حقیقت دریافت کر لے تو اس کی جگہ ٹی وی اسٹوڈیو میں کرتب دکھانا نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ وہ شخص انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سائنسدان ہوگا اور نوبل انعام کا پہلا حقدار ہوگا۔ بالکل صحیح۔ یہ سب دیکھ کر دماغ میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ آخر ہم انسان اتنے گلبل کیوں ہیں؟ اتنی آسانی سے دھوکہ کیسے کھا جاتے ہیں؟ اور ڈاکنز اس کی جڑیں ہمارے ارتقاء میں تلاش کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی دلچسپ نظریہ ہے۔ جی، اور یہ کتاب کے سب سے دلچسپ حصوں میں سے ایک ہے۔ یہ نظریہ بچپن کی زود باوری یا چائلڈہڈ کریڈولیٹی پر مبنی ہے۔ دیکھیے، بچے اس دنیا میں ایک خالی ذہن کے ساتھ آتے ہیں۔ ان کی بقا کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اپنے بڑوں، خاص طور پر والدین کی دی ہوئی معلومات پر بغیر سوال کی یقین کر لیں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ بالکل۔ فرض کریں پرانے زمانے میں والدین اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ اس جھیل کے پاس مت جانا، وہاں مگرمچھ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب بچے کے پاس دو راستے ہیں، یا تو وہ والدین کی بات مان لے یا پھر خود تجربہ کر کے دیکھے۔ جس بچے میں شک کرنے کی پرورتی زیادہ ہوگی وہ شاید تجربہ کرنے چلا جائے اور مارا جائے۔ اوہ! جبکہ جو بچہ آنکھ بند کر کے یقین کر لے گا وہ محفوظ رہے گا اور اپنے جینز اگلی نسل تک پہنچائے گا۔ واہ! اس لیے قدرتی انتخاب نے بچوں کے دماغ کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ بڑوں کی باتوں پر فوراً یقین کر لیں۔ یعنی بچپن میں زندہ رہنے کے لیے جو چیز ضروری تھی، بڑوں پر اندھا اعتماد، وہی بڑے ہو کر ہمیں توہم پرستی کا شکار بناتی ہے۔ یہ تو ارتقاء کا ایک غیر ارادی نتیجہ ہوا۔ بالکل، یہ ایک ضمنی اثر یا بائی پروڈکٹ ہے۔ بچپن میں یقین کرنے کی یہ صلاحیت ایک وائرس کی طرح کام کرتی ہے جو مفید معلومات کے ساتھ ساتھ جھوٹی معلومات بھی ذہن میں منتقل کر دیتی ہے۔ جیسے بھوت، پریاں یا فادر کرسمس؟ جی بالکل۔ ڈاکنز کے مطابق بچپن میں یہ زود باوری ایک خوبی ہے، بقا کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر ایک انسان بالغ ہو کر بھی اسی ذہنی کیفیت میں رہے اور سوال کرنا نہ سیکھے تو یہ ایک قابل مذمت کمزوری بن جاتی ہے۔ اس پر سائنس فکشن کے مشہور مصنف آئزیک ایسیموو کا ایک کال مجھے یاد آ رہا ہے جو اس نفسیات کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ بہت خوبصورت کال ہے۔ ایسیموو نے کہا تھا کہ ہر جھوٹے سائنس کے پیچھے آپ کو ایک حفاظتی کمبل، چوسنے کے لیے انگوٹھا اور پکڑنے کے لیے ماں کا آنچل ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توہم پرستی پر یقین کرنا دراصل بچپن کی اس محفوظ اور آرام دہ دنیا میں واپس جانے کی ایک خواہش ہے، جہاں ہر سوال کا آسان جواب تھا اور ہر مشکل کا حل والدین کے پاس تھا۔ یہ بالغ پن کی پیچیدہ حقیقت سے فرار کا ایک راستہ ہے۔ تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ وہم اور توہم پرستی کیوں اتنی پرکشش ہیں، لیکن ڈاکنز کی کتاب کا اصل مقصد تو اس کے الٹ ہے نا؟ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حقیقت کی شاعری کسی بھی وہم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہی اس کتاب کا بنیادی پیغام ہے۔ کتاب کا عنوان ان ویونگ دا رینبو اسی بحث سے آیا ہے۔
شاعر جان کیٹس نے نیوٹن پر الزام لگایا تھا کہ اس نے قوس قزح کے رنگوں کی سائنسی وضاحت کر کے اس کی ساری شاعری ختم کر دی۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی نیوٹن نے قوس قزح کی خوبصورتی کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس میں ایک نئی، گہری اور دانشورانہ خوبصورتی کا اضافہ کیا۔ کی کیمسٹری کو بھی دیکھتا ہے۔ جی، جس سے اس پھول کی خوبصورتی کم نہیں ہوتی بلکہ 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ بالکل یہی نقطہ ڈاکنز بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوس قزح صرف آسمان پر ایک رنگین پٹی نہیں بلکہ سورج کی روشنی کا لاکھوں پانی کی بوندوں سے گزر کر اپنے تمام رنگوں میں بکھر جانے کا ایک شاندار منظر ہے، تو اس کی خوبصورتی میں ایک نئی جہت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ صرف اسے دیکھتے نہیں، آپ اسے سمجھتے بھی ہیں۔ جی، تو انتخاب ایک جادوئی دنیا اور ایک سرد خشک سائنسی دنیا کے درمیان نہیں ہے، انتخاب توہم پرستی کے جھوٹے رومانس اور اس کائنات کی حقیقی سائنسی شاعری کے درمیان ہے، جو کسی بھی پرانے تصور سے کہیں زیادہ عظیم، لطیف اور خوبصورت ہے۔ تو آج کی گفتگو سے جو سب سے بڑی بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر حیران ہونے اور تجسس کی جو فطری بھوک ہے وہ بہت حقیقی اور قیمتی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ ہم اسے کس خوراک سے پورا کرتے ہیں، تو ہم پرستی کے آسان اور جھوٹے جوابات سے یا سائنس کی گہری اور سچی وزارتوں سے۔ بالکل۔ ہمارا دماغ بچپن سے یقین کرنے کے لیے بنا ہے جو بقا کے لیے ضروری تھا، لیکن بالغ ہونے کے سفر کا ایک اہم حصہ سوال کرنا سیکھنا، شواہد کی بنیاد پر سوچنا اور حقیقت کو قبول کرنا ہے۔ سائنس ہمیں ایسی وضاحتیں دیتی ہے جو نہ صرف سچ ہیں بلکہ توہم پرستی کے عارضی سکون سے کہیں زیادہ گہرا اور دیرپا جوش اور حیرت فراہم کرتی ہیں۔ اور اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ڈاکنز کا خیال ہے کہ ہمارا دماغ شاید جدید دنیا کے لیے ٹھیک سے کیلیبریٹ نہیں ہے۔ ہمارے آباء و اجداد چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے تھے جہاں کو بڑا عجیب اتفاق واقعی ایک نایاب واقعہ ہوتا تھا۔ آج اربوں لوگوں کی دنیا میں جہاں میڈیا ہر لمحے ہم تک لاکھوں کہانیاں پہنچاتا ہے، عجیب و غریب اتفاقات شماریاتی طور پر ناگزیر ہیں، ان کا ہونا لازمی ہے۔ صحیح۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اتفاقات پر ہمارا شدید حیران ہونا اور ان میں کوئی مافوق الفطرت معنی تلاش کرنا محض ایک پرانے دور کی فرسودہ جبلت ہو جو آج کے دور میں غیر متعلق ہو چکی ہے؟ اگلی حصے میں ہم دیکھیں گے کہ سائنس سماج اور انسانی رویوں کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بائیو پلس میں خوش آمدید۔ آج ہم سائنس کی 3 بالکل الگ دنیاؤں کو ایک ساتھ جوڑنے والے ہیں، فلکیات، میوزک اور قانون۔ بظاہر تو ان میں کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ بالکل، لیکن ان سب کے مرکز میں ایک بہت ہی دلچسپ اور طاقتور خیال چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے بار کوڈ کا تصور۔ اور یہ دکانوں والے بار کوڈز نہیں ہیں، یہ فطرت کے اپنے فنگر پرنٹس ہیں، روشنی میں، آواز میں اور یہاں تک کہ ہمارے خون کے ہر قطرے میں۔ صحیح کہا۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ایک سادہ سا عمل، یعنی کسی پیچیدہ چیز کو اس کے بنیادی اجزاء میں توڑنا، ہمیں کائنات کے رازوں سے لے کر ہماری اپنی شناخت تک کیسے پہنچا دیتا ہے۔ تو ہم ستاروں میں چھپے کوڈ سے شروع کریں گے، پھر ہوا میں گونجتے بار کوڈز اور آخر میں عدالت میں پیش ہونے والے بار کوڈز کی بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ روشنی کو اس کے رنگوں میں توڑنے کا یہ خیال، اس نے آخر ہماری دنیا کو کیسے بدلا؟ دیکھیں، اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے آئزیک نیوٹن اور ایک اندھیرے کمرے سے۔ بڑا ہی کمال کا تجربہ تھا۔ اچھا۔ ایک باریک سی لکیر اندر آ سکے، اور پھر اس لکیر کے راستے میں انہوں نے ایک پرزم رکھا۔ جی، اور پھر دیوار پر ایک پوری قوس و قزح بکھر گئی۔ یعنی جادو ہو گیا۔ ایک طرح سے، بالکل۔ اس ایک تجربے نے یہ ثابت کر دیا کہ سفید روشنی خالص نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمام رنگوں کا ایک مکسچر ہے۔ پرزم صرف ان رنگوں کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ اور اسی ایک دریافت نے ایک پوری نئی سائنس کی بنیاد رکھی، جسے ہم آج اسپیکٹروسکوپی کہتے ہیں۔ جی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ تقریباً 1 صدی بعد کچھ سائنسدانوں نے اسی تجربے کو دہرایا، لیکن زیادہ احتیاط کے ساتھ، اور انہیں کچھ بہت ہی عجیب چیز نظر آئی۔ کیا نظر آیا؟ ولیم وولسٹن اور پھر خاص طور پر جوزف وان فراؤنہوفر نے دیکھا کہ جب سورج کی روشنی کے اسپیکٹرم کو بہت غور سے دیکھا جائے تو وہ ہموار نہیں ہوتا۔ مطلب؟ اس میں جگہ جگہ پر باریک کالی لکیریں ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے رنگوں کے اس دریا میں کچھ رنگ غائب ہوں۔ ایک منٹ،
غائب رنگ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا سورج کچھ رنگ پیدا ہی نہیں کر رہا تھا؟ یہ ایک بہت بڑی پہیلی تھی۔ فراؤنہوفر نے ان لکیروں کو نقشے پر اتارا، لیکن وہ بھی یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ کیوں ہیں۔ تو راز کیا تھا؟ اصل راز یہ تھا کہ ہر کیمیائی عنصر جیسے ہائیڈروجن یا ہیلیم جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ روشنی کے اسپیکٹرم میں سے اپنی مخصوص فریکوینسیز کو جذب کر لیتا ہے، بالکل ایک سپنج کی طرح۔ اوہو، تو یہ کالی لکیریں دراصل ہر عنصر کے منفرد فنگر پرنٹس یا بارکوڈز ہیں؟ بالکل، ہائیڈروجن کا بارکوڈ سوڈیم سے الگ ہوگا اور سوڈیم کا لوہے سے۔ یہ دریافت تو بہت ہی انقلابی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک فرانسیسی فلسفر تھے، آگسٹ کومٹے۔ انہوں نے پورے یقین سے کہا تھا کہ انسان کبھی یہ نہیں جان پائے گا کہ ستارے کس چیز سے بنے ہیں۔ جی 1835 میں انہوں نے یہ لکھا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت تک سائنسدان یہ راز کھول چکے تھے۔ یعنی ایک فلسفر نے کہا یہ ناممکن ہے اور سائنسدان وہ کام کر چکے تھے۔ یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ بالکل۔ آج ہم ان بارکوڈز کا تجزیہ کر کے نہ صرف یہ جانتے ہیں کہ اربوں میل دور ستارے کس چیز سے بنے ہیں، بلکہ ان کا درجہ حرارت کتنا ہے اور وہ کتنی تیزی سے گھوم رہے ہیں۔ یہ ساری معلومات روشنی کے اس بارکوڈ میں لکھی ہیں؟ جی ہاں، اور بات صرف یہیں تک محدود نہیں رہی۔ انہی کالی لکیروں نے ہمیں کائنات کے سب سے بڑے راز یعنی اس کے پھیلاؤ کے بارے میں بھی بتایا۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہاں ڈاپلر شفٹ کا تصور آتا ہے۔ اسے سمجھنے کا آسان طریقہ ایک ایمبولینس کا سائرن ہے۔ جب ایمبولینس آپ کی طرف آتی ہے تو آواز اونچی لگتی ہے، اور جب دور جاتی ہے تو آواز گہری ہو جاتی ہے۔ سمجھ گیا؟ تو روشنی کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ستارہ دور جا رہا ہو تو اس کی روشنی سرخ نظر آئے گی۔ بالکل۔ 1920s کی دہائی میں ایڈون ہبل نے دور دراز کہکشاؤں کے اسپیکٹرم کو دیکھا اور پایا کہ ان کے بارکوڈز سرخ رنگ کی طرف کھسکے ہوئے ہیں، جسے ریڈ شفٹ کہتے ہیں۔ جی، اور کہکشاں جتنی دور تھی اس کا ریڈ شفٹ اتنا ہی زیادہ تھا۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ تمام کہکشائیں ہم سے دور بھاگ رہی ہیں اور کائنات پھیل رہی ہے۔ بالکل، اور یہ بگ بینگ کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ ناقابل یقین ہے۔ اور آج ہم اسی ٹیکنیک کو ایگزو پلانٹس یعنی دوسرے ستاروں کے گرد گھومنے والے سیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں نا؟ جی، جب کوئی بڑا سیارہ کسی ستارے کے گرد چکر لگاتا ہے تو اس کی کشش ثقل ستارے میں ایک بہت ہی معمولی سی لرزش یا وابل پیدا کرتی ہے۔ یہ لرزش تو اتنی کم ہوتی ہوگی کہ ہم اسے براہ راست تو نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل نہیں، لیکن ہم اس لرزش کا اثر ستارے کے بارکوڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اوہ، مطلب جب ستارہ ہماری طرف ہلتا ہے تو اس کا بارکوڈ نیلے رنگ کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے، اور جب دور جاتا ہے تو سرخ رنگ کی طرف۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اسی ردمک شفٹ سے ہمیں سیارے کی موجودگی کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ حیران کن ہے کہ روشنی کو توڑ کر ہم کائنات کے راز جان سکتے ہیں، لیکن کیا یہی اصول آواز کی لہروں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ کیا ان میں بھی ایسے ہی بارکوڈ چھپے ہیں؟ ضرور چھپے ہیں۔ آواز بنیادی طور پر ہوا میں دباؤ کی لہریں ہیں۔ ہمارا کان ایک بہت ہی سینسٹیو بیرومیٹر کی طرح ان تبدیلیوں کو محسوس کرتا ہے۔ اچھا، اگر ہم ایک ٹیوننگ فورک کو بجائیں تو اس کی آواز بہت سادہ اور خالص ہوتی ہے، ایک ہموار لہر جیسی، لیکن زیادہ تر آوازیں اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ آپ نے صحیح کہا۔ مثال کے طور پر اگر ایک وائلن اور ایک بانسری پر ایک ہی نوٹ بجایا جائے تو دونوں کی آواز بالکل مختلف سنائی دے گی، حالانکہ بنیادی فریکوینسی ایک ہی ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے ہارمونکس۔ جب وائلن کا تار تھرتھراتا ہے تو وہ صرف اپنی بنیادی فریکوینسی پر ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کئی دوسری اونچی فریکوینسیز پر بھی ہلکا ہلکا تھرتھراتا ہے۔ اچھا، یہی اضافی فریکوینسیز کا مرکب یعنی ہارمونکس اس ساز کا منفرد بارکوڈ یا دستک بناتا ہے۔ بانسری کے ہارمونکس کا پیٹرن وائلن سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر آواز دراصل کئی سادہ لہروں کا ایک پیچیدہ مرکب ہے۔ کیا اس مرکب کو واپس اس کے اجزاء میں توڑنے کا کوئی طریقہ ہے؟ جی، اور یہ ریاضی کی ایک بہت ہی خوبصورت تکنیک ہے جسے فورئر انالیسس کہتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی کتنی ہی پیچیدہ لہر کیوں نہ ہو، اسے واپس اس کی بنیادی سائن ویوز میں توڑا جا سکتا ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ہمارا دماغ ہر لمحہ یہی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی لاشعوری طور پر۔ بالکل، یہ ایک معجزے سے کم نہیں۔
جب آپ ایک آرکیسٹرا کو سنتے ہیں تو درجنوں سازوں کی آوازیں مل کر ہوا میں صرف ایک ہی انتہائی پیچیدہ پریشر ویو بناتی ہیں۔ لیکن ہمارا دماغ اس ایک لہر کو فوراً ان ویو کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ کون کون سا ساز بج رہا ہے۔ جی، یہ ایک طرح کا لاشعوری فولیر انالیسز ہے۔ یہ تو سمجھ میں آیا، لیکن انسانی گفتگو کا کیا؟ کیا ہماری آوازوں میں بھی ایسے ہی بار کوڈز ہوتے ہیں؟ جی ہاں، خاص طور پر واؤل ساؤنڈز میں۔ ہر واؤل جیسے آ، ای، او کا اپنا ایک مخصوص فریکوینسی بارکوڈ ہوتا ہے جسے فارمنٹس کہتے ہیں۔ فارمنٹس؟ مطلب ہر حرف کی اپنی ایک الگ دھن ہوتی ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ آ اور ای کی آواز میں فوراً فرق کر لیتے ہیں، چاہے اسے کوئی مرد اپنی بھاری آواز میں بولے یا کوئی بچہ اپنی باریک آواز میں۔ پچ مختلف ہوتی ہے، لیکن فارمنٹس کا جو بارکوڈ پیٹرن ہے وہ وہی رہتا ہے۔ جی، اور ہمارا دماغ اسی پیٹرن کو پہچانتا ہے۔ تو ہم نے کائنات اور آواز کے بارکوڈز کی بات کی، اب ہم سب سے ذاتی، سب سے منفرد بارکوڈ کی طرف آتے ہیں، ہمارا ڈی این اے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سائنس سیدھا سماج اور انصاف کے نظام سے ٹکراتی ہے۔ ڈی این اے فنگر پرنٹنگ بلا شبہ 20ویں صدی کی سب سے طاقتور فورنزک ٹیکنیک ہے۔ ہمارا ڈی این اے ایک ڈیجیٹل کوڈ ہے جو ہر انسان کے لیے منفرد ہے، سوائے ایک جیسے جڑواں بچوں کے۔ اور اس نے نہ صرف مجرموں کو پکڑنے میں مدد دی ہے، بلکہ تاریخ کی کئی بڑی گتھیوں کو بھی سلجھایا ہے۔ جی، جیسے روسی شاہی خاندان کی باقیات کی شناخت، یا پھر بدنامی زمانہ نازی ڈاکٹر جوزف منگلے کی باقیات کی شناخت بھی اس کے بیٹے کے ڈی این اے سے ممکن ہوئی۔ تو یہ ٹیکنیک کام کیسی کرتی ہے؟ کیا یہ بھی انویو کرنے کا ایک طریقہ ہے؟ یہ تکنیک اس 0.1% فرق پر انحصار کرتی ہے۔ اور یہ فرق کہاں ہوتا ہے؟ خاص طور پر ڈی این اے کے ان حصوں میں جہاں ایک ہی کوڈ بار بار دہرایا جاتا ہے، جنہیں ٹینڈم ریپیٹس کہتے ہیں۔ ہر شخص میں ان دہرائے جانے والے کوڈز کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔ تو سائنسدان ان حصوں کو الگ کر کے ان کا بارکوڈ کیسے بناتے ہیں؟ اس کے لیے وہ ریسٹرکشن انزائمز نامی کیمیائی کینچیوں کا استعمال کرتے ہیں جو ڈی این اے کو مخصوص جگہوں سے کاٹتی ہیں۔ پھر ان ٹکڑوں کو سائز کے مطابق الگ کیا جاتا ہے۔ اور یہ علیحدگی کیسے ہوتی ہے؟ جیل الیکٹروفوریسز نامی تکنیک سے۔ اسے ایک طرح کی دوڑ سمجھ لیں۔ ڈی این اے کے ٹکڑوں کو ایک جیلی جیسے مادے پر رکھا جاتا ہے اور پھر بجلی کا کرنٹ لگایا جاتا ہے۔ اچھا۔ چونکہ ڈی این اے پر منفی چارج ہوتا ہے، وہ مثبت سرے کی طرف بھاگتا ہے۔ جو ٹکڑے سب سے چھوٹے اور ہلکے ہوتے ہیں وہ سب سے تیز بھاگتے ہیں اور بڑے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس دوڑ کے اختتام پر تمام ٹکڑے اپنے سائز کے حساب سے ترتیب میں آ جاتے ہیں۔ بالکل، آخر میں ریڈیو ایکٹیو پروبز کا استعمال کر کے اس پیٹرن کی تصویر ایک ایکس رے فلم پر اتاری جاتی ہے، اور جو چیز سامنے آتی ہے وہ بالکل ایک سپر مارکیٹ کے بارکوڈ جیسی دکھتی ہے۔ یہی ڈی این اے فنگر پرنٹ ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور ثبوت ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ بہت سنگین قانونی اور شماریاتی چیلنجز بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ تو سیدھا سیدھا انسانی غلطی کا ہے۔ کرائم سین سے نمونہ اٹھاتے ہوئے یا لیب میں کام کرتے ہوئے وہ آلودہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ خطرہ تب بڑھ جاتا ہے جب پی سی آر تکنیک سے ڈی این اے کی بہت چھوٹی مقدار کو لاکھوں گنا بڑھایا جاتا ہے۔ صحیح؟ جی بالکل، اگر نمونے میں ذرا سی بھی آلودگی ہے تو وہ بھی لاکھوں گنا بڑھ جائے گی۔ اور اس سے بھی بڑا چیلنج اعداد و شمار کا ہے، یعنی اس بات کا کیا امکان ہے کہ یہ میچ محض ایک اتفاق ہو؟ یہی سب سے اہم سوال ہے۔ غلط شناخت کا امکان اس بات پر منحصر ہے کہ مشتبہ شخص کا تعلق کس آبادیاتی گروہ سے ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ بالکل، اگر جائے وقوع پر ملا ڈی این اے ایک ایسے جنیاتی مارکر پر مشتمل ہے جو کسی خاص کمیونٹی میں 10% لوگوں میں پایا جاتا ہے، تو آپ کو مشتبہ شخص کا موازنہ اسی کمیونٹی کے ڈیٹا بیس سے کرنا ہوگا، نہ کہ پوری دنیا کی آبادی سے۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں عدالتوں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وکلاء اور جیوری کے لیے امکانیات کے اس پیچیدہ نظریے کو سمجھنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ جی، اکثر جوری اس بات پر الجھ جاتی ہے۔ پروسیکیوشن کا ماہر کہتا ہے کہ غلط میچ کا امکان 10 کروڑ میں 1 ہے، جبکہ دفاع کا ماہر کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو صرف 1 کروڑ میں 1 ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ ماہرین میں اختلاف ہے اور ثبوت قابل اعتبار نہیں۔
حالانکہ سچ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں یہ امکان نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن چونکہ وکالہ کا مقصد اکثر سچائی تک پہنچنا نہیں بلکہ کیس جیتنا ہوتا ہے، وہ اس معمولی اختلاف کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی نے ایک قومی ڈی این اے ڈیٹا بیس کی بحث کو بھی جنم دیا ہے، جو پرائیویسی کے حوالے سے بہت سنگین سوالات اٹھاتی ہے۔ یہ ایک بہت مشکل سماجی فیصلہ ہے۔ ایک طرف اگر ہر شہری کا ڈی این اے ایک قومی ڈیٹا بیس میں موجود ہو تو مجرموں کو پکڑنا بہت آسان ہو جائے گا، لیکن دوسری طرف اس کے خطرات بھی بہت بڑے ہیں، جیسے کہ ڈیٹا کا غلط استعمال۔ بالکل۔ کیا ہم چاہیں گے کہ انشورنس کمپنیاں ہماری جینیاتی معلومات تک رسائی حاصل کر کے ہمیں پریمیم چارج کریں، یا نوکری دینے والے ہماری جینیاتی پروفائل دیکھ کر فیصلہ کریں؟ اور سب سے خوفناک سوال، کیا ہوگا اگر یہ ڈیٹا کسی غلط حکومت کے ہاتھ لگ جائے؟ جی، یہ وہ سوالات ہیں جن پر معاشرے کو بہت گہرائی سے سوچ کر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ ایک سادہ سا اصول، پیچیدہ لہروں کو ان کے بنیادی اجزاء میں تقسیم کرنا، کیسے ہمیں کائنات، ابلاغ اور خود ہماری ذات کے بارے میں اتنی گہری بصیرت فراہم کرتا ہے۔ ستاروں کی روشنی میں چھپے بارکوڈز، ہوا میں موجود بارکوڈز اور ہمارے خون میں موجود بارکوڈز، سب ایک ہی اصول پر کام کرتے ہیں۔ ہر معاملے میں ایک ظاہری طور پر بے ترتیب یا پیچیدہ چیز کو جب اس کے بنیادی حصوں میں توڑا جاتا ہے تو اس کے اندر چھپا ایک گہرا اور منظم ڈھانچہ سامنے آتا ہے۔ یہ بات مجھے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ فطرت میں اور کتنے ایسے بارکوڈز یا کوڈز چھپے ہوں گے جنہیں ہم ابھی پڑھنا نہیں سیکھے۔ شاید ہر چیز میں، موسم کے پیٹرن سے لے کر انسانی شعور تک، ایک گہرا نمونہ موجود ہے جو صرف اپنے انویل ہونے کا انتظار ہے۔ اگلی بار ہم انسانی ذہن اور جینیات کے مزید حیرت انگیز پہلوؤں پر بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا دماغ حقیقت کو کیسے بنتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ ذہن اور جینز پر ہماری گفتگو کا 5واں حصہ ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال کی گہرائی میں اتریں گے کہ ہم اصل میں ہیں کیا؟ کیا ہم صرف اپنے خود غرض جینز کا ایک مجموعہ ہیں جو بس اپنی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں، یا پھر کیا ہم لاکھوں سال پرانی تاریخ کی ایک جیتی جاگتی کتاب ہیں؟ یا شاید ہماری اصل پہچان ہمارا ذہن ہے جو حقیقت کا ایک ماڈل بناتا ہے؟ تو آج کی گفتگو میں ہم ان تینوں پہلوؤں کو تھوڑا کھوجیں گے اور دیکھیں گے کہ سائنس ہمیں اپنی ذات کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ آئیے اس خیال سے شروع کرتے ہیں جو بہت مشہور ہے، خود غرض جین۔ لیکن کیا یہ کہانی اتنی سادہ ہے؟ یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے، کیونکہ یہیں سے ایک بہت دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، خود غرض جین کی جو اصطلاح ہے نا، اس کا مطلب کوئی اخلاقی برائی نہیں ہے۔ اچھا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہر جین کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی کاپیاں اگلی نسل میں منتقل ہوں۔ ایک دوڑ ہے بس، لیکن کسی بھی جین کی کامیابی کا انحصار اس کے ماحول پر ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے اہم ماحول؟ سب سے اہم ماحول دوسرے جینز ہیں جو اسی نوع کے جین پول میں موجود ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہم اسے تعاون کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو ایک طرح کی مجبوری کا سودا نہیں لگ رہا ہے، جیسے مافیا کے دو خاندان ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں کیونکہ اکیلے زندہ رہنا ممکن ہی نہیں۔ یہ کوئی دوستی تو نہیں، یہ تو ایک نازک توازن پر قائم جنگ بندی ہے۔ آپ کی تشبیہ بالکل درست ہے۔ یہ کوئی دوستانہ تعاون نہیں ہے، یہ دراصل ارتقاء کے دباؤ کے تحت بننے والا ایک اتحاد ہے۔ لاکھوں سالوں کے دوران وہ جینز زیادہ کامیاب ہوئے جو دوسرے جینز کے ساتھ مل کر ایک مستحکم اور کارآمد جسم بنا سکتے تھے۔ اس طرح ایک جینیاتی ماحول یا جینیٹک کلائمیٹ وجود میں آیا جہاں ہر جین کو باقی جینز کے ساتھ ہم آہنگ ہونا پڑتا ہے۔ کاغذ پر تو شاید وہ ایک سپر ٹیم لگے، لیکن ان کا آپس کا تال میل تو ختم ہو جائے گا نا؟ کیا میں نے صحیح سمجھا؟ بالکل، آپ نے اس تصور کے روح کو پکڑ لیا ہے، اور اس کی ایک بہترین حقیقی مثال ماہر حیاتیات ای بی فورڈ کی ایک تحقیق ہے۔ یہ تحقیق لیسا یلو انڈر ونگ نامی پتنگے پر کی گئی تھی۔ اس پتنگے کی ایک کالی قسم ہے جسے کرٹیسی کہتے ہیں، اور یہ قسم اسکاٹ لینڈ کے مختلف جزائر پر پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب سائنسدانوں نے دو مختلف جزائر بارا اور اورکنے کے پتنگوں کو آپس میں ملایا تو ایک بہت ہی حیران کن نتیجہ سامنے آیا۔ کیا نتیجہ نکلا؟
وہ جو کرٹسی جین تھا جو دونوں جزائر پر غالب تھا، یعنی اپنا اثر دکھاتا تھا، ہاں ہاں، وہ ان کی مخلوط نسل کے بچوں میں اپنا غلبہ کھو بیٹھا۔ مطلب جین تو موجود تھا لیکن کام نہیں کر رہا تھا۔ جی بالکل، وہ کام نہیں کر رہا تھا جیسا اسے کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک جین اکیلے کام نہیں کرتا، وہ اپنے ساتھی جینز کے پورے مجموعے یا سویت کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ جب آپ نے دو مختلف جزیروں کی ٹیموں کو ملایا تو ان کا آپس کا تعاون اور تال میل ٹوٹ گیا۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، یعنی جینز کے درمیان ایک خاموش معاہدہ ہوتا ہے، لیکن کیا کوئی باغی بھی ہوتے ہیں، کوئی ایسے جینز جو اس معاہدے کو توڑتے ہوں اور صرف اپنے فائدے کا سوچتے ہوں؟ جی ہاں، ہوتے ہیں، اور یہی مستثنات اس اصول کی اہمیت کو اور بھی واضح کرتی ہیں۔ چوہوں میں ایک جین پایا جاتا ہے جسے ٹی جین کہتے ہیں۔ ٹی جین؟ جی، عام طور پر نر کے سپرم میں سے 50% میں ایک جین کی کاپی ہوتی ہے اور 50% میں دوسری کی۔ ایک برابر کا مقابلہ ہوتا ہے، لیکن یہ ٹی جین نظام کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ نر چوہوں کے 50% کے بجائے 90% سے زیادہ سپرم میں خود کو منتقل کر لیتا ہے۔ 90%؟ جی، یہ باقی جینز کے ساتھ تعاون نہیں کرتا، بلکہ اپنی بقا کے لیے پورے نظام کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ یہ تو ایک طرح کا جینیٹک کینسر ہوا۔ کیا یہ صرف چوہوں تک محدود ہے یا فطرت میں ایسی بغاوت کرنے والے جینز اور بھی ہیں؟ کیا انسانوں میں اس کی کوئی مثال ہے؟ خوش قسمتی سے انسانوں میں اس جیسی واضح مثالیں بہت نایاب ہیں، لیکن یہ اصول ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔ اگر کوئی جین بہت زیادہ خود غرض ہو جائے تو وہ اپنے ہی میزبان کو، یعنی جس جسم میں وہ رہتا ہے، اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ ٹی جین مقامی آبادیوں کو مکمل طور پر ختم کر سکتا ہے، اور یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جینز کے درمیان یہ نازک جنگ بندی، یہ تعاون زندگی کے تسلسل کے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو ایک طرف تو ہمارے جینز حال میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نازک رقص میں مصروف ہیں، لیکن یہ رقص تو لاکھوں سالوں سے جاری ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جینز اپنے ساتھ اس طویل سفر کی کوئی یادیں بھی رکھتے ہیں؟ ذرائع میں اسے مردوں کی جینیٹک کتاب یا جینیٹک بک آف دا ڈیڈ کہا گیا ہے۔ یہ سننے میں بہت پراسرار لگتا ہے۔ یہ حقیقت بھی ہے۔ کسی بھی نوع کا جو جین پول ہوتا ہے نا، یعنی اس کے تمام جینز کا مجموعہ، وہ دراصل اس کے آباء و اجداد کے ماحول کا ایک اعداد و شمار پر مبنی ریکارڈ ہے۔ یہ ایک تاریخ کی کتاب ہے جو ڈی این اے کے 4 حروف کی زبان میں لکھی ہوئی ہے۔ اچھا۔ ایک ماہر حیوانیات کسی جانور کے جسم کو پڑھ کر یہ بتا سکتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد کس قسم کے ماحول میں رہتے تھے، صحرا، جنگل، پانی یا ہوا میں۔ مطلب اونٹ کے ڈی این اے میں صحرا کی کہانیاں لکھی ہیں اور شارک کے ڈی این اے میں سمندر کی؟ بالکل، اونٹ کا ڈی این اے ہمیں قدیم صحراؤں کی داستان سناتا ہے، اور اگر آپ اس سے بھی گہرائی میں جائیں تو ان قدیم سمندروں کی جہاں سے اس کے آباء و اجداد آئے تھے۔ بندر کا ڈی این اے درخت کی کہانی ہے اور شارک کا ڈی این اے شکار کی۔ ہر جاندار اپنے جینز میں اپنے ماضی کے ماحول کی ایک تصویر لیے پھرتا ہے۔ واہ! اس کی سب سے شاندار مثالوں میں سے ایک کوئل یعنی ککو کی ہے۔ ہاں، کوئل جو اپنے انڈے دوسروں کے گھونسلوں میں دیتی ہے، وہ اس تصور کی وضاحت کیسے کرتی ہے؟ کوئل کا معاملہ بہت پیچیدہ اور دلچسپ ہے۔ مادہ کوئل اپنے انڈے دوسرے پرندوں کے گھونسلوں میں دیتی ہے، لیکن ہر مادہ ایک خاص قسم کے پرندے کے گھونسلے کو ہی نشانہ بناتی ہے۔ اچھا؟ جی، اکثر وہی نوع جس نے اسے خود پالا تھا۔ یہ خصوصیت ماں سے بیٹی میں منتقل ہوتی ہے اور ان مخصوص گروہوں کو جینٹیس کہا جاتا ہے۔ ایک منٹ، تو اگر نر کوئل کسی بھی گروہ کی مادہ کے ساتھ ملاپ کر سکتا ہے تو پھر یہ الگ الگ گروہ یا جینٹس اپنی شناخت کیسے برقرار رکھتے ہیں؟ جینز تو آپس میں مکس ہو رہے ہوں گے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ یہاں پر پرندوں کی جینیات کا ایک انوکھا پہلو سامنے آتا ہے۔ انسانوں کے برعکس پرندوں میں مادہ کا کروموسوم XY ہوتا ہے اور نر کا XX۔ اچھا، تو یہ الٹا ہے؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ Y کروموسوم صرف اور صرف ماں سے بیٹی میں جاتا ہے۔ اوہ، تو یہ وائی کروموزوم ایک طرح سے صرف لڑکیوں کا کلب ہے جو نسل در نسل ایک ہی خاندان میں چلتا رہتا ہے اور کبھی نر کے ذریعے دوسرے خاندانوں میں نہیں جاتا۔ بالکل، اور یہی کلیدی نقطہ ہے۔
چونکہ وائی کروموزوم صرف ایک ہی جینس میں رہتا ہے، اس لیے اس پر موجود جینز کو نسل در نسل ایک ہی قسم کے میزبان پرندے کے گھونسلے کا تجربہ ہوتا ہے۔ ایک مستحکم نہ بدلنے والا ماحول۔ بالکل، اسی وجہ سے کوئل کے انڈے اپنے میزبان پرندے کے انڈوں کی بہترین نقالی کرتے ہیں، رنگ، سائز اور نشانات میں۔ یہ نقالی کرنے والے جینز ممکنہ طور پر وائی کروموزوم پر موجود ہیں، کیونکہ صرف انہیں ہی ایک مستحکم ماحول میں ارتقاء کا موقع ملا اور وہ لاکھوں سالوں میں بہترین ہوتے گئے۔ تو ہم محض اپنے جسم نہیں ہیں، بلکہ لاکھوں سالوں کی تاریخ کا ایک ڈیجیٹل ذخیرہ ہیں۔ کتاب میں ایک جملہ ہے، ہم افریقی پلائیوسین کے ڈیجیٹل آرکائیوز ہیں، یہاں تک کہ ڈیوونین سمندروں کے بھی۔ یہ سوچنا ہی عجیب ہے کہ میرے ہاتھ، میری آنکھیں، ان میں لاکھوں سال پرانے سمندروں اور جنگلوں کی یادیں چھپی ہوئی ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف شاعری نہیں ہے، یہ حیاتیاتی حقیقت ہے۔ آپ کے ہر خلیے میں وہ ہدایات موجود ہیں جو ان تمام ماحولوں سے گزر کر، ان تمام چیلنجز کا سامنا کر کے یہاں تک پہنچی ہیں۔ آپ ایک جیتا جاگتا میوزیم ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ ہمارا ڈی این اے ماضی کی ایک کتاب ہے۔ تو یہ تو ہوئی ہارڈ ویئر کی کہانی جو لاکھوں سالوں میں لکھی گئی، لیکن اس ہارڈ ویئر پر چلنے والا سافٹ ویئر یعنی ہمارا ذہن وہ حال کو کیسے سمجھتا ہے؟ اس کی کہانی تو اور بھی تیز رفتار اور ڈرامائی ہے۔ انسانی دماغ کا ارتقاء بہت تیزی سے ہوا، جیسے کوئی غبارہ اچانک پھول گیا ہو۔ اس دھماکہ خیز ترقی کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک بہت دلچسپ تھیوری ہے جسے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کو ایولیوشن کہتے ہیں۔ سافٹ ویئر ہارڈ ویئر شریک ارتقاء۔ جی، یعنی دماغ جو کہ ہارڈ ویئر ہے اور سوچنے کی صلاحیت جو کہ سافٹ ویئر ہے نے ایک دوسرے کو مل کر پروان چڑھایا۔ نظریہ یہ ہے کہ ہارڈ ویئر یعنی دماغ میں ایک چھوٹی سی بہتری ایک نئے سافٹ ویئر کو ممکن بناتی ہے، جیسے کہ بہتر اوزار بنانا یا بات چیت کرنا۔ بالکل۔ اور یہ نیا سافٹ ویئر ماحول کو بدل دیتا ہے، جس سے ہارڈ ویئر پر مزید بہتر ہونے کے لیے دباؤ پڑتا ہے۔ یہ ایک خود کو تقویت دینے والا چکر، ایک سیلف فیڈنگ اسپائرل ہے جو چند لاکھ سالوں میں دماغ کے سائز کو 3 گنا کر دیتا ہے۔ تو وہ کون سا سافٹ ویئر یا کلر ایپ تھی جس نے اس چکر کو شروع کیا؟ سب سے بڑا اور مضبوط امیدوار تو زبان ہے۔ زبان؟ جی، زبان نے سماجی دنیا کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اس نے معلومات کے تبادلے، منصوبہ بندی، تعاون، سب کے نئے دروازے کھول دیے۔ اس نے ایسے دماغوں کے لیے زبردست فوائد پیدا کیے جو زبان کو مؤثر طریقے سے استعمال کر سکتے تھے۔ اس سے دماغ پر بڑا اور بہتر ہونے کا شدید دباؤ پڑا۔ زبان کا کردار تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیا کوئی اور بھی امیدوار ہیں؟ جی ہاں، کچھ اور دلچسپ نظریات بھی ہیں۔ ایک ہے نقشہ خوانی یعنی میپ ریڈنگ کا نظریہ۔ یہ قدیم شکاریوں کی وہ صلاحیت تھی جس سے وہ جانوروں کے قدموں کے نشانات کو پڑھ کر ماضی کے واقعات کا ایک ذہنی نقشہ بناتے تھے۔ اچھا، جیسے یہاں ایک ہرن زخمی ہوا، وہ اس طرف بھاگا۔ بالکل، حال میں موجود نشانات سے ماضی کی کہانی بنانے کی یہ صلاحیت، یہ علامتی سوچ کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ یعنی پیروں کے نشانات کو دیکھ کر ایک کہانی بنانا۔ یہ وہی ذہنی صلاحیت ہے جو بعد میں الفاظ اور جملوں کی بنیاد بنی۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ بالکل۔ پھر ایک اور نظریہ ہے جو بالکل مختلف سمت سے آتا ہے، پھینکنے کا عمل، تھروئنگ۔ ماہر طبیعیات ولیم کیلون کا خیال ہے کہ کسی حرکت کرتے ہوئے ہدف پر ٹھیک نشانہ لگانے کے لیے دماغ کو انتہائی پیچیدہ حساب کتاب کرنا پڑتا ہے۔ ہدف کی رفتار، فاصلہ، ہوا کا رخ، اور اپنے بازو کے پٹھوں کو صحیح وقت پر حرکت دینا۔ یہ صلاحیت دماغ کو مستقبل کی منصوبہ بندی اور پیچیدہ ترتیبوں کو سمجھنے کے لیے تیار کر سکتی تھی، جو بعد میں زبان جیسی چیزوں کے لیے کام آئی۔ یہ تو کمال ہے۔ یہ سوچنا کہ ایک اچھا شکاری بننے کی صلاحیت ہمیں شاعر اور فلسفی بننے کی راہ پر ڈال سکتی ہے۔ اور ایک آخری نظریہ میمز کا بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میمز یعنی میمز سے مراد ثقافتی وراثت کی اکائیاں ہیں، جیسے کوئی دھن، کوئی خیال، کپڑے بنانے کا طریقہ یا کوئی کہانی۔ یہ جینز کی طرح ایک دماغ سے دوسرے دماغ میں نقل ہوتی ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ان لوگوں کے ساتھ ملاپ کرنا پسند کرتے تھے جو بہترین نقال تھے، یعنی جو دوسروں کے ہنر اور خیالات کو اچھی طرح سیکھ اور نقل کر سکتے تھے۔ اس ترجیح نے ایسے دماغوں کو فروغ دیا جو نقل کرنے
سمجھنے اور سیکھنے میں ماہر تھے، جس سے ثقافت اور دماغ دونوں کا ارتقاء تیز ہوا۔ تو چاہے وہ زبان ہو، نقشہ خوانی یا میمز، ان سب سافٹ ویئرز نے ہمارے دماغ کو بڑا اور پیچیدہ بنا دیا۔ کتاب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارا دماغ حقیقت کی ایک مجبور شدہ ورچوئل ریالٹی یا کنسٹرینڈ ورچوئل ریالٹی بناتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ میٹرکس فلم جیسی کوئی چیز ہے؟ کچھ ویسا ہی، لیکن یہ باہر سے مسلط نہیں کی گئی، یہ ہمارا دماغ خود بناتا ہے۔ مجبور شدہ یا پابند کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر خیالی نہیں ہے۔ یہ ہمارے حواس، آنکھ، کان، ناک سے ملنے والی معلومات کی بنیاد پر بنتی ہے، لیکن دماغ اس معلومات کو اپنے بنائے ہوئے اصولوں اور توقعات کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ تو ہم دنیا کو براہ راست نہیں دیکھتے؟ نہیں، ہم اپنے دماغ کا بنایا ہوا ایک بہترین ماڈل یا سیمولیشن دیکھتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال ہے جس سے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے؟ اس کی بہترین مثال ہے کھوکھلے ماسک کا وہم، دی ہالو ماسک ایلیوژن۔ میں نے یہ وہم آن لائن دیکھا ہے، یہ بہت عجیب احساس ہوتا ہے۔ جی، جب آپ کسی ماسک کی اندرونی کھوکھلی سائڈ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ اسے ایک ابھرے ہوئے ٹھوس چہرے کے طور پر دکھاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ماسک کھوکھلا ہے، لیکن آپ کا دماغ ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ آپ کو زبردستی ایک ابھرا ہوا چہرہ دکھاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دماغ ہمیں دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ لاکھوں سال کے ارتقاء نے ہمارے دماغ کو چہرے پہچاننے کا ماہر بنا دیا ہے۔ چہرے پہچاننا، دوست کو دشمن سے، خوشی کو غصے سے الگ کرنا، یہ ہماری بقا کے لیے بہت اہم تھا۔ دماغ چہروں کو دیکھنے کے لیے اس قدر بیتاب ہے کہ جب اسے کوئی کھوکھلی شکل ملتی ہے جو چہرے جیسی ہو تو وہ حواس سے ملنے والی معلومات کو مسترد کر دیتا ہے اور اپنی توقع کے مطابق حقیقت کو دوبارہ بنا دیتا ہے۔ واہ! اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا شعور اور حقیقت کا ادراک ہمارے دماغ کی ایک فعال تخلیق ہے۔ ہم سب اپنے دماغوں کی بنائی ہوئی ایک مجازی دنیا میں رہتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بظاہر خود غرض جینز بقا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایک پیچیدہ تعاون کرتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ ہمارا ڈی این اے قدیم دنیاؤں کی ایک کتاب ہے اور ہم خود ایک جیتی جاگتی تاریخ ہیں۔ اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا طاقتور ذہن حقیقت کو براہ راست نہیں دیکھتا، بلکہ اس کا ایک اعلیٰ معیار کا سیمولیشن بناتا ہے۔ یہ تمام خیالات مل کر انسان ہونے کے معنی کو بدل دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہی سیمولیشن بنانے والا سافٹ ویئر ہمیں دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ ہمیں نہ صرف اس دنیا کا ماڈل بنانے کی اجازت دیتا ہے جو موجود ہے، بلکہ ان دنیاؤں کا تصور کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے جو ہو سکتی ہیں۔ کہانیاں، فن، سائنس اور فلسفی، یہی تصور اور استعارے کی صلاحیت ہے جو ہمیں کائنات کے رازوں کو سمجھنے اور اپنی حقیقت خود بنانے کے قابل بناتی ہے۔ ایک آخری خیال جس پر غور کیا جا سکتا ہے، اگر ہمارا حقیقت کا ادراک دماغ کا بنایا ہوا ایک سیمولیشن ہے، تو کیا ہمارا شعور یعنی میں کا احساس خود بھی ایک قسم کا وہم ہے؟ جس طرح جسم الگ الگ جینز کے تعاون سے ابھرتا ہے، کیا اسی طرح ہمارا خود کا احساس بھی دماغ میں موجود مختلف میمز، خیالات اور یادوں کے ایک مجموعے سے ابھرتا ہے؟ اگر ہماری ذات بھی ایک تعمیر ہے، تو ہم اصل میں کون ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے اور شاید سائنس اور فلسفی کا سب سے بڑا معمہ بھی۔ اسی سوال کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حیرت کا جذبہ یعنی کائنات کو دیکھ کر ششدر رہ جانے کی صلاحیت انسانی ارتقاء میں کیا کردار ادا کرتی ہے۔ ایک بہت پرانا اور دلچسپ تضاد ہے جس پر آج ہم بات کریں گے۔ جی، ایک طرف تو یہ خیال ہے کہ سائنس ہر چیز کی وضاحت کر کے کائنات کا سارا جادو، ساری خوبصورتی ختم کر دیتی ہے، اس ایک بے رنگ جگہ بنا دیتی ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف یہ نظریہ ہے کہ نہیں، اصل اور گہری حیرت کا سب سے بڑا ذریعہ ہی سائنس ہے۔ صحیح۔ تو اس سلسلے کے آخری حصے میں خوش آمدید، جہاں ہم حیرت کے مستقبل پر غور کر رہے ہیں۔ اکثر یہ خوف پایا جاتا ہے کہ جیسے جیسے سائنس رازوں سے پردہ اٹھائے گی تو کائنات ایک سرد اور خالی جگہ لگنے لگے گی۔ جی، یہ کام خیال ہے۔ لیکن ہمارے ذرائع، خاص طور پر رچرڈ ڈاکنز کی جو تحریریں ہیں، وہ اس نظریے کو پوری طرح سے چیلنج کرتی ہیں۔ بالکل، اور آج ہماری گفتگو کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے حیرت کی بھوک۔ اچھا، یہ ایک بنیادی انسانی جبلت ہے۔ ہم سب حیران ہونا چاہتے ہیں،
اصل سوال یہ ہے کہ اس بھوک کو کون سی چیز بہتر طریقے سے مٹاتی ہے۔ ٹھیک۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس حیرت کو ختم نہیں کرتی، بلکہ ذرائع کے مطابق یہ حیران ہونے کا سب سے بڑا، سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم دو بڑے حصوں میں بات کریں گے۔ پہلا سائنس اور شاعری کا تعلق، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنی حیرت کی بھوک مٹانے کے لیے کیا انتخاب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس پرانے الزام سے شروع کرتے ہیں جی جو شاعر جان کیٹس نے نیوٹن پر لگایا تھا۔ ہاں، قوس قزح والا معاملہ۔ بالکل، کیٹس کا خیال تھا کہ نیوٹن نے قوس قزح کی سائنسی وضاحت کر کے مطلب اس کی ساری شاعری ہی چھین لی۔ اس نے لکھا تھا فلاسفہ فرشتوں کے پر کاٹ دے گا، ایک قوس قزح کے رنگ بکھیر دے گا۔ یعنی سائنس ہر خوبصورت چیز کا بھید کھول کر اس کا سارا مزہ کرکرا کر دیتی ہے۔ ہاں، یہی بات۔ اور یہیں سے بحث واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ڈاکنز اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیٹس ایک بہت بڑی اور خوبصورت حقیقت کو دیکھنے سے چوک گئے۔ اچھا؟ نیوٹن کے کام نے قوس قزح کی شاعری کو ختم نہیں کیا، بلکہ اسے ایک ایسی گہرائی دی جس کا کیٹس تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ قوس قزح کی سائنسی وضاحت صرف رنگوں کا کھیل نہیں ہے، یہ روشنی کی فزکس کا ایک دروازہ کھولتی ہے۔ اور اس دروازے کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے اسپیکٹروسکوپی جیسی ٹیکنالوجی ہے۔ اسپیکٹروسکوپی؟ جی، آسان لفظوں میں کہیں تو اسپیکٹروسکوپی کا مطلب ہے روشنی کو اس کے اجزاء میں توڑنا، بالکل جیسے پرزم قوس قزح بناتا ہے۔ صحیح۔ جب ہم دور دراز ستاروں سے آنے والی روشنی کو اس طرح توڑتے ہیں تو ہمیں اس میں کچھ خالی جگہیں، کچھ کالی لکیریں نظر آتی ہیں۔ اچھا۔ انہیں فراؤن ہوفر لائنز کہتے ہیں۔ یہ ہر ستارے کے لیے ایک منفرد فنگر پرنٹ یا آپ کہہ لیں بارکوڈ کی طرح کام کرتی ہیں۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک سادہ سی قوس قزح کے پیچھے چھپی سائنس جی، وہ ہمیں یہ بتانے کی طاقت دیتی ہے کہ کروڑوں نوری سال دور ایک ستارہ کس چیز سے بنا ہے؟ بالکل۔ یہ تو کسی بھی شاعری سے زیادہ حیران کن بات ہے۔ یہ تو کائنات سے براہ راست بات کرنے جیسا ہے۔ بالکل، یہی تو نقطہ ہے۔ یہ جاننا کہ اربوں میل دور ستارے ہائیڈروجن اور ہیلیم سے بنے ہیں، اور یہ کہ ہمارے جسم میں موجود عناصر بھی انہی ستاروں میں بنے تھے۔ واہ! یہ حقیقت قوس قزح کے محض خوبصورت ہونے سے کئی زیادہ شاعرانہ اور گہری ہے۔ صحیح۔ سائنس نے قوس قزح کی خوبصورتی کو کم نہیں کیا، بلکہ اسے پوری کائنات سے جوڑ دیا ہے۔ لیکن کیا کینٹس کے نقطۂ نظر میں کوئی سچائی نہیں تھی؟ ہو سکتا ہے ایک عام آدمی کے لیے قوس قزح کی خوبصورتی اس کی سادگی اور پراسراریت میں ہی ہو، نہ کہ اس کی پیچیدہ سائنسی وضاحت میں۔ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ شاید فوری طور پر ایسا لگے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سائنس ایک پرت کو ہٹا کر اس سے زیادہ گہری اور خوبصورت پرت سامنے لاتی ہے۔ ایک اور شاعر تھے، W.H. Auden۔ جی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سائنسدان اصل عمل کرنے والے لوگ ہیں، لیکن شاعری انہیں بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے کارنامے چیزوں سے متعلق ہیں، انسانوں سے نہیں۔ یعنی سائنسداں ایٹم بم بناتے ہیں، لیکن اس کے انسانی اثرات پر شاعر لکھتا ہے۔ ہاں، لیکن ڈاکنز اس پر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں؟ کائنات خود ایک عظیم انسانی موضوع ہے۔ وہ تصور کرتے ہیں کہ اگر بیتھوون کو ارتقاء کے عظیم ڈرامے کا علم ہوتا تو وہ کیسی ارتقائی سمفنی تخلیق کرتا، یا اگر جان ملٹن کو کہکشاؤں کی وسعت کا اندازہ ہوتا تو وہ کیسی کہکشاں نامی نظم لکھتا۔ یہ تو بہت دلچسپ سوچ ہے۔ ایک سائنسداں اور ایک صوفی جیسے ولیم بلیک دونوں ایک ہی طرح کی گہری حیرت محسوس کر سکتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ سائنسداں کہتا ہے یہ ایک معمہ ہے، لیکن ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ وہ محض اسرار میں ڈوب کر رہ نہیں جاتا۔ بالکل۔ تو سائنس نہ صرف شاعری کا موضوع بن سکتی ہے، بلکہ یہ عظیم شاعری کو تحریک دے سکتی ہے۔ لیکن ذرائع میں بری شاعرانہ سائنس کے خطرے کا بھی ذکر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بری شاعرانہ سائنس وہ ہے جہاں شاعرانہ تصویر کشی کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ حقیقت کو روشن کرنے کے لیے۔ اچھا۔ اس کی بہترین مثال گایا کا نظریہ ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ زمین ایک واحد زندہ جاندار ہے، اور اس پر موجود تمام جاندار، بیکٹیریا سے لے کر انسان تک، جی، وہ سب سیارے کی بھلائی کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا اور ہم آہنگ لگتا ہے۔ بالکل، اور یہی اس کا خطرہ ہے۔ یہ ایک خوبصورت خیال ہے، لیکن یہ بری شاعری ہے، کیونکہ یہ سائنس کی ایک بنیادی حقیقت کو نظر انداز کرتی ہے: قدرتی انتخاب۔ قدرتی انتخاب۔ مسئلہ یہ ہے کہ ارتقاء انفرادی جینز کی سطح پر کام کرتا ہے۔
سیارے کی بھلائی کے لیے نہیں۔ ایک بیکٹیریا دوسرے بیکٹیریا کے فائدے کے لیے خود کو قربان نہیں کرے گا جب تک کہ اس سے اس کے اپنے جینز کو آگے بڑھنے میں مدد نہ ملے۔ گایا کا نظریہ سننے میں اچھا ہے، لیکن یہ ارتقاء کے کام کرنے کے طریقے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ تو اس کے مقابلے میں اچھی شاعرانہ سائنس کیا ہوگی؟ اچھی شاعرانہ سائنس خود غرض جینز یعنی سیلفش جینز کا نظریہ ہے۔ اچھا، یہ کہتا ہے کہ ہر جین صرف اپنی بقا کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن اس خود غرضی کے نتیجے میں حیرت انگیز طور پر پیچیدہ تعاون اور اشتراک پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک تضاد جیسا لگتا ہے۔ اور یہی اس میں سب سے شاعرانہ بات ہے کہ بقا کی خود غرضانہ دوڑ حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے پر انحصار کو جنم دیتی ہے۔ یہ سائنس کا ایک گہرا اور غیر متوقع سبق ہے۔ تو اگر گایا جیسی کہانیاں سائنسی طور پر درست نہیں ہیں تو پھر لوگ ان کی طرف اتنا کیوں کھنچتے ہیں؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی کہانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نفس پر ہاتھ رکھا ہے، اچھا، اور یہ ہمیں ہماری گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے جسے ہم نے حیرت کی بھوک کا نام دیا ہے۔ یہ بھوک اتنی شدید ہوتی ہے کہ اگر اسے سائنس جیسی ٹھوس چیز سے نہ بھرا جائے تو خالی جگہ پر کرنے کے لیے کچھ اور آ جاتا ہے۔ اور وہ کچھ اور کیا ہے؟ وہ اکثر مافوق الفطری چیزیں، علم نجوم اور توہم پرستی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اچھا، مشہور سائنسدان کارل سیگن نے نشاندہی کی تھی کہ مذاہب سائنس کی دریافت کردہ کائنات کی عظمت کو اپنانے میں ناکام رہے ہیں، اور اس خلا کو جعلی سائنس نے پر کیا ہے۔ علم نجوم کی مثال لے لیں۔ جی بالکل، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ کی پیدائش کے وقت آسمان پر سیاروں کی پوزیشن آپ کی شخصیت اور قسمت کا تعین کرتی ہے۔ لیکن جب ہم آسمان پر نظر آنے والے برجوں کو دیکھتے ہیں، جیسے ایکویریس یا لیو، جی، تو وہ ہیں کیا؟ وہ تو صرف مختلف فاصلوں پر موجود غیر متعلقہ ستاروں کے بے معنی نمونے ہیں۔ بالکل۔ ایک ستارہ ہم سے 10 نوری سال دور ہو سکتا ہے، اور اسی برج کا دوسرا ستارہ 1000 نوری سال دور۔ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ سوائے اس کے کہ وہ زمین سے دیکھنے پر ایک خاص شکل بناتے نظر آتے ہیں۔ یہ کہنا کہ نیپچون ایکویریس میں داخل ہو گیا ہے اتنا ہی بے معنی ہے جتنا یہ کہنا کہ باتھ روم کی چھت پر نمی کا ایک ڈبہ کسی خاص شکل میں نظر آ رہا ہے۔ صحیح کہا، یہ فلکیات کی حقیقی خوبصورتی کی توہین ہے۔ تو پھر سوال وہی ہے کہ لوگ ان خیالات کی طرف کیوں مائل ہوتے ہیں؟ اس کی ایک گہری نفسیاتی وجہ ہے جو ہمارے بچپن سے جڑی ہے۔ اچھا، بچوں میں زود باوری یعنی ہر بات پر آسانی سے یقین کر لینا بقا کے لیے ایک ضروری خاصیت ہے۔ بقا کے لیے؟ جی، انہیں اپنے بڑوں پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ خطرات سے بچ سکیں۔ اگر ماں کہے کہ جھیل میں مگرمچھ ہے تو بچہ تجربہ کرنے کے بجائے فوراً یقین کر لیتا ہے۔ یہ ایک طرح سے معلوماتی کیٹرپلر کا مرحلہ ہے جہاں وہ اپنے بڑوں سے علم چوستے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی بچپن میں ہر بات مان لینا ایک سروائیول سکل ہے۔ میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ یہ ایک فیچر ہے، کوئی بگ نہیں۔ بالکل۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب جوانی میں اس زود باوری کی جگہ صحت مند شکوک و شبہات نہیں لیتے۔ جیسا کہ سائنس فکشن کے مشہور مصنف آئزک ایسیموو نے کہا تھا، ہر جعلی سائنس کا معائنہ کریں اور آپ کو ایک حفاظتی کمبل، چوسنے کے لیے ایک انگلی اور پکڑنے کے لیے ایک سکریٹ ملے گا۔ یعنی یہ بچپن کی تسلیوں اور تحفظ کے احساس کی تلاش ہے۔ بالکل وہی۔ اور یہ صرف بچپن کی عادت نہیں بلکہ شاید یہ ہمارے دماغ کی ساخت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ ہاں، یہ اس بات سے منسلک ہے کہ ہمارا دماغ دنیا کو کیسے دیکھتا ہے۔ ہمارے دماغ بنیادی طور پر پیٹرن تلاش کرنے والی مشینیں ہیں۔ پیٹرن ڈھونڈتے ہیں؟ جی، ذرائع اسے دماغ کا ورچوئل ریالٹی سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ یہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے مسلسل ماڈل بناتا رہتا ہے۔ یہ سافٹ ویئر بہت طاقتور ہے لیکن اسے دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے، جیسے بصری وہم یا خواب۔ صحیح۔ یہی سافٹ ویئر پردے کی تہوں سے بھوت کا چہرہ بنا سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے یہ بادلوں میں جانوروں کی شکلیں تلاش کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں میرے کمرے میں ایک کرسی پر پڑے کپڑے رات کو ایک بیٹھے ہوئے بوڑھے آدمی کی طرح لگتے تھے۔ میں ہر رات ڈر جاتی تھی۔ ہمارا دماغ واقعی کہانیاں بنانے میں ماہر ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھ ہمیں مافوق الفطرت واقعات کے ذاتی دعووں پر شک کرنے کی ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے بھوت دیکھا وہ جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ یہ کہ اس کا دماغ جو پیٹرن بنانے کا ماہر ہے اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ تو یہ سب ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ اگر ہماری حیرت کی بھوک ہمیں جعلی سائنس کی طرف لے جا سکتی ہے اور ہمارا دماغ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، تو حیرت کا مستقبل کیا ہے؟ جواب
خود انسانی دماغ کے ارتقاء میں چھپا ہے۔ پچھلے چند ملین سالوں میں انسانی دماغ کے سائز میں ایک دھماکہ خیز اضافہ ہوا، جسے دماغ کا غبارہ بھی کہا گیا ہے، یعنی اس کا سائز غیر معمولی تیزی سے بڑھا۔ لیکن صرف سائز ہی نہیں بڑھا؟ نہیں، صرف سائز نہیں بڑھا، تو پھر وہ کیا چیز تھی جس نے اس انقلاب کو جنم دیا؟ شاید کوئی کلیدی سافٹ ویئر کی جدت۔ سافٹ ویئر؟ جی، ہو سکتا ہے یہ زبان کا آغاز ہو، یا شاید استعاروں تشبیہات میں سوچنے کی صلاحیت، یعنی خود تخیل کی طاقت۔ یہ صلاحیت کہ ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے طور پر دیکھ سکیں؟ جی بالکل۔ اور یہی کلیدی نقطہ ہے۔ ہمارا ورچوئل ریالٹی سافٹ ویئر صرف حال کی ماڈلنگ کے لیے نہیں ہے، اسے ممکنہ مستقبل کا تصور کرنے، اپنے ماضی کو سمجھنے اور اپنے ذہنوں میں پوری کائنات کا ایک ماڈل بنانے کے لیے آزاد کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ذرائع میں ایک بہت خوبصورت تشبیہ استعمال ہوئی ہے کہ جین پول یعنی جین پول مردوں کی جینیاتی کتاب ہے۔ اچھا، یعنی یہ ہمارے آباؤں اجداد کی دنیاؤں کا ایک ذخیرہ ہے کہ وہ کیسے ماحول میں زندہ رہے۔ ہمارے دماغ ہمیں شعوری طور پر ایسا ہی کچھ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہاں، ہم اپنے ذہن میں کائنات کا ایک ماڈل بنا سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی چھوٹا تنگ نظر ماڈل نہیں جس میں روحیں، بھوت اور جادو ہوں، نہیں، بلکہ ایک عظیم و شان ماڈل ہے جو سائنس کی روشنی سے منور ہے۔ ایک ایسا ماڈل جس میں ستارے، گہرا وقت اور ارتقاء شامل ہے۔ بالکل۔ اس کائنات کو سمجھنا ایک طرح سے عبادت کی طرح ہے، جہاں ہم اس کی عظمت اور پیچیدگی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ میرے خیال میں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ حیرت کا مستقبل نئی پہیلیاں تلاش کرنے کے بارے میں نہیں ہے، صحیح۔ تاکہ سائنس کے حل کردہ رازوں کی جگہ لے سکیں، بلکہ یہ ان حلوں اور ان سے پیدا ہونے والی نئی گہری پہیلیوں کی قدردانی کو بڑھانے کے بارے میں ہے۔ بالکل۔ نیوٹن کے پرزم سے لے کر کائنات کی وسعت کو سمجھنے تک کا سفر اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ سائنس انسان کو مایوس نہیں کرتی، بلکہ باخبر بناتی ہے، اور یہی علم حیرت کی اصل بنیاد ہے۔ تو سائنس حیرت کو ختم نہیں کرتی، یہ اسے تعلیم دیتی ہے، اسے مزید گہرا کرتی ہے۔ اور یہ ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے جو شاید اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ جی؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ جہاں تک ہم جانتے ہیں، ہم وہ واحد مخلوق ہیں جو کائنات میں اپنی جگہ کو سمجھ سکتی ہے اور اپنے انجام کی پیشگوئی کر سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو آخری سوچ یہ ہے، اگر ہمیں سورج کی روشنی میں یہ مختصر وقت شعور کا یہ ایک لمحہ ملا ہے، تو کیا اسے گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ سمجھنے کی کوشش کرنا نہیں کہ ہم یہاں پہلے آئے ہی کیوں؟ واہ! یہی آخرکار حقیقی خوبصورتی اور حیرت کا لازوال سرچشمہ ہے۔ کائنات کو جاننا ہی اصل خوبصورتی